तौफीक अता Recording फरमाए। in progress. आज इंशाल्लाह कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप ज़रा परेशान हो रहे होंगे कि ये चैप्टर 2 दोबारा से कैसे नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अब अर्ज़ ये है कि जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें से ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के जो डिटेल में थे वो हम नहीं पढ़ सके थे, वो रह गए थे। तो इनको भी हम आज इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। इनकी मैंने स्लाइड तैयार कर ली हैं, तो ये ज़रा डिटेल से आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। अगर इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू रिप्लाई बैक इंशाल्लाह। और एक चूंकि जो चैप्टर 8 था उसके बारे में मैंने अर्ज की थी हम इसको बाद में करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तकरीबन करते आए हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स हमने कर भी लिए हैं, लेकिन हम मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स को और भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कुछ मैंने शेयर की थी प्रैक्टिकल की जो चीजें हैं वो निसार को दी थी, और आपने ग्रुप में वो उन्होंने शेयर की थी। तकरीबन प्रैक्टिकल के 7 प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर हुए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो 7 प्रैक्टिकल्स को गो थ्रू हुए होंगे। आपने देखा होगा कि उन प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीजें मुझे आपने जरूर देखी होंगी। इसलिए हम उनको भी कोशिश करेंगे कि मजबूती उसको देख लें। आज हम ये चैप्टर 2 के जो ईसाई स्टैंडर्ड्स हैं इनको जरा हम डिटेल से देख लेते हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो आपके लिए कम से कम आसानी पैदा हो जाए। उसके बाद अगर हमें आज ही टाइम मिल जाता है तो हम चैप्टर 8 को भी इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे, उसमें से भी देख लेंगे। और जो मैंने कुछ जो आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो प्रैक्टिकल, उनमें से भी कुछ दोबारा हम उनको मजीद देख लेते हैं। कुछ चीज़ें क्योंकि आपको बताना बड़ी ज़रूरी है, शायद आपने उस तरह से उनको डिटेल से ना देखा हो, जो बताना ज़रूरी है आपके लिए, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आज चूंकि चूंकि जो चैप्टर है ना चैप्टर 2, इसके 2 हिस्से हैं। एक में आप देखेंगे कुछ चीज़ें अलग से शुरू में डिस्कस हुई हैं, लेकिन जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इनको अलग से वहाँ पे शेयर किया गया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ उसी तरह शेयर कर लूँ, ताकि आपको वहाँ जब रीडिंग भी करें आपको प्रॉब्लम ना हो, और जब आप अपनी स्लाइड्स को भी देखें तो कम से कम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड जो है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, तो इनको देखने के लिए आपके ऊपर ये पता होना चाहिए। और आप तो अब कई बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है कि जो ऑडिटर है जिसको हम उसको एनालिसिस अगर करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो उसने सर्टेन करनी होती हैं, और कौन से ऐसे एनालिसिस हैं जो उसको एनालाइज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तो उसके लिए ये जो स्टैंडर्ड हैं ये फरमाते हैं, the auditor should thoroughly analyze the financial statements and ascertain whether, number 1, financial statements are prepared in accordance with the acceptable accounting standards. Number 2, financial statements are presented with due consideration to the circumstances of the audited entity. And number 3, sufficient disclosures are presented about various elements of financial statements. And number 4, the various elements of financial statements are properly evaluated, measured and presented. ये वो 4 बातें हैं जो आपको यानी ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब भी एनालिसिस कर रहा होगा, इन चीज़ों को उसने गौर से थॉरली उसने देखना होता है। ये इस स्टैंडर्ड्स के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है। और उन स्टैंडर्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ऑडिटर को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों को थॉरली एनालाइज करना चाहिए, तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप वहाँ पे लिख देते हो तो बड़ा काफ़ी होगा आपके इंशाल्लाह। और जो सेकेंड बात इसमें इस स्लाइड में आपको नजर आ रही वो ये है, इफ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द एक्सिक्यूशन ऑफ बजटरी लॉज, ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल शैल इंक्लूड। अगर ये कहा जाए कहीं पे ऐसी बात हो कि जो बजट से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं, वो रेवेन्यू से भी रिलेटेड होंगे और वो एक्सपेंडिचर से भी रिलेटेड होंगे। अगर उनके हवाले से भी कोई अगर कहा जाए कि उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, उनको भी थारोली एनालाइज करना है, तो फिर ये 2 बातें भी ध्यान में रखनी होंगी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हुए। वो क्या है कि फॉर रेवेन्यू अकाउंट्स ascertaining whether forecasts are those of the initial budget and whether the audits of taxes and duties recorded and imputed receipts can be carried out by comparison laws, and for carryovers the previous year's financial statements with the annual financial statements of the audited activity. यानी कहने का मतलब ये है जो भी बजट बनता है
ہر اگلے سال کا جو ایسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے رسید کے حوالے سے وہ پچھلے سال کی فگرز کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا سٹیٹس تھی, جو جتنی بھی چیزیں لاسٹ ایئر جو ہم نے بجٹ بنایا تھا ریونیو کی کلیکشن کے لیے, تو اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی تھی. تو وہ جب بجٹ بن کے آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے کوئی رول ریگولیشن ہے, ان کے حوالے سے جو چیزیں آنی چاہیے. اب ٹیکسز کے اپنے رولز ہیں, جنرل سیلز ٹیکس کے اپنے, انکم ٹیکس کے اپنے, تو وہ دیکھنا پھر ان کے بھی انالیسس کرنا کہ جو فور کاسٹ کی گئی ہے ان حوالے سے تو وہ فور کاسٹ کتنی صحیح ہیں, جو بھی فور کاسٹ کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے, اس سے ریلیٹڈ لاز ہیں بجٹ کے حوالے بنانے کے لیے, کیری فارورڈ کرنے کے لیے یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چیزوں کو انکلوڈ کرنے کے لیے ان کی آڈٹ کرنا, ان کی ایکٹیویٹی کے اوپر اپنی اوپینین دینا بھی بڑا ضروری ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو وہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کریں تو ہم وہ بھی کریں گے ضرور. اور دوسری بات جو ایکسپینڈیچر اکاؤنٹس کو اگر دیکھنا ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم, ویریفائنگ کریڈٹس ٹو اسسٹ بجٹس, ایڈجسٹمنٹ لاس اینڈ فار کیری اوورز دی پریویس ایئرز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ایکسپینڈیچر کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ویریفائی ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی, جو ان میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے جو لاز ہیں وہ اسی طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہیں اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر یا نہیں ہوئی ہے. تو آپ نے ابھی تک تو مجھے امید ہے اپنے اپنے دفتروں میں اپروپریشن اکاؤنٹ ضرور دیکھا ہوگا. جب آپ اپروپریشن اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بجٹ ایسٹیمیٹ سب سے پہلے, تو آپ جب اس بجٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ ہیڈز نظر آتے ہیں. اکاؤنٹ کے جتنے بھی ہیڈز ہیں آپ کے 13 ہیڈز میں سے کچھ ہیڈ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کا اوریجنل بجٹ نظر آتا ہے, پھر اس کے اندر کوئی اگر ری اپروپریشن پلس ہوئی ہے مائنس ہوئی ہے وہ نظر آتی ہے, کوئی سپلیمنٹری گرانٹ آئی ہے تو وہ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اس میں فائنل جو اسٹیٹس بنتی ہے ری اپروپریشن اور بجٹ جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے اس کے بعد جو فائنل گرانٹ بنتی ہے وہ اس میں لکھی ہوتی ہے. پھر اس کے اگینسٹ آگے ایکسپینڈیچر لکھا ہوتا ہے کہ ایکچوئل ایکسپینڈیچر کتنا ہوا, اس ایکچوئل ایکسپینڈیچر اور جو فائنل گرانٹ تھی اس کے حوالے سے ایکسیس ہوا ہے کوئی ایکسپینڈیچر یا ابھی کوئی سیونگ ہو گئی ہے یا کوئی بجٹ بہت زیادہ سیونگ ہو گئی, لیپس ہو گیا کسی آبجیکٹ ہیڈ میں, تو وہ کیوں ہو گیا. یہ انالیسس پھر پرفارم کرنا بھی وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں سے پھر ان محکموں کا پتہ چلتا ہے کہ جو محکمے اپنے اپنے بجٹ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ نہیں, ایکسپینڈیچر ان کے ٹھیک ہیں کہ نہیں, اور ان کے جو جس طرح سے ان کو اپنے جو فنڈز ان کی ڈسپوزل پہ رکھے گئے تھے ان فنڈز کو جس طریقے سے یوٹیلائز کرنا تھا جن لاز اور ریگولیشن کے تحت وہ کیا ہے کہ نہیں. تو یہ ایک سلائیڈ ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسی کوئی بات آپ کے پاس آ جائے تو کم از کم یہ والے پوائنٹس اگر آپ لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتری ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں ان سائز کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ہم ایسائز کہہ رہے ہیں, ISSAIs. IS تو ہمیں پتہ سمجھ لگ گئی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے, اور SAI کو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشنز. تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں, دی ایسائز aim to safeguard independent and effective auditing and support the members of INTOSAI in the development of their own professional approach on the basis of their specific mandate. INTOSAI has called upon its members to, وہ جو INTOSAI ہے وہ کیا کہتی ہے, وہ 3 باتیں کہتی ہے کہ use the ESAI framework as a common frame of reference for public sector auditing. یعنی وہ ESAI کا یہ خواہش ہے کہ یہ انہوں نے فریم ورک بنایا ہے تو پبلک سیکٹر کے لیے بیسیکلی, تو وہ اپنا ہر ملک اپنے اپنے حساب سے اپنے فریم کے ورک کے مطابق اس کو جو کامن فریم ورک وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کر کے ان کو یوز کرے. اور پھر میئر دیئر اون پرفارمنس اینڈ آڈیٹنگ گائیڈنس اگینسٹ دا SAIs. تو یہ جب ایسے بنتے تو ان کی جو اپنی پرفارمنس ہے, جو آڈیٹنگ کی گائیڈ لائنس ہیں, جو گائیڈنس ہیں, وہ کیسے اس کو سیٹ کر لے, ٹھیک کر لے, اس کے مطابق کام کرے پھر. اور جو تیسری بات اس میں ہے وہ یہ کہ implement the SAIs in accordance with their mandate and national legislation and regulations. ظاہر ہے ہر چیز کے لیے کچھ لیجسلیشن ہونا ضروری ہے, جو رول ریگولیشنز ہیں وہ ہونے ضروری ہیں. ہم نے ان کو اپنے فیم کے اندر ڈال کے پریزیڈنٹ سے اپروول اس کی چونکہ کرائی ہوئی ہے تو ہمارے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپرووڈ ہیں SAIs جو ہیں. تو ان کی جو یوسیج ہے, ان کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے پھر ہمارے سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن نے جو ہم ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں, ان کے مطابق پھر کر لیں, کیونکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ INTOSAI کا ایک ممبر ہے. تو اس ممبر ہونے کی حیثیت سے
کہ یہ جس حد تک بھی یہ اسٹینڈرڈز اس کو فٹ آتے ہیں وہ ان کو کریں. انہوں نے ہمیں وہ ایک ڈیٹیل بنا دی ہے کہ وہ کیا کیا اسٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم. اچھا کچھ اسٹینڈرڈز ایسے ہیں کہ ہم ان کو ذرا نمبر غور سے پڑھیں گے, دیکھیں گے, ان کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں گے. آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, وہ کیسی صورتحال ہوتی ہے. تو یہاں سے اب جو ہمارے ٹوٹل اس میں جو بیسیکلی انہوں نے آڈیٹنگ گائیڈ لائنز بنائی ہیں اس سائز کے حوالے سے, وہ 1000 سے سٹارٹ ہو کر 4999 تک جاتی ہیں. یعنی جو چونکہ ہم نے کہا کہ یہ 4 لیول ہیں, ایک لیول 1000 کا ہوگا, پھر 2000 کا, پھر 3000 کا, پھر 4000 کا. یہ 4 لیول ہیں جو بیسک گائیڈ لائن ہیں, جو جنرل سٹینڈرڈز ہیں, جو ایویلیوشن جو فیلڈ کے سٹینڈرڈز ہیں, اور پھر جو رپورٹنگ سٹینڈرڈز ہیں. 4 جو لیولز ہیں ہمارے جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں آلریڈی, یہ اس کے مطابق بنی ہوئی ہیں. تو اس کو بھی ذرا ہم توجہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کیسے ان کو بنایا گیا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ ایسے جو سٹینڈرڈز ہیں جسے دیکھیں. یہ سب سے پہلا سٹینڈرڈ جو SI 1000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, جس کا نمبر ہے 1000. اس کی جو یعنی ریمارکس ہیں یا جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جنرل انٹروڈکشن ٹو دی انٹرسائی فائنینشیل آڈٹ گائیڈ لائنس. یہ جو SI 1000 جو ہے وہ جو جنرل انٹروڈکشن ہے اپنی جو انٹرسائی کی فائنینشیل آڈٹ گائیڈ لائنس ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کس نے بنائی, کیسے بنائی, اور یہ اس کی امپلیمنٹیشن کا کیسے ہو رہی ہے. اس کے بارے میں یہ پہلا سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ دی انٹرسائی فائنینشیل آڈٹ گائیڈ لائنس انکلوڈ دی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ, جس کو ہم ISAs کہتے ہیں, issued by the International Auditing and Assurance Standard Board IAASB. تو یہ بھی ایبریویشن یاد رکھیں, انٹرنیشنل آڈیٹنگ اینڈ ایشورنس اسٹینڈرڈز بورڈ. جو اسٹینڈرڈز ہیں آڈیٹنگ اور ایشورنس کے, ان کے لیے جو بورڈ بنا ہوا ہے, یہ اس نے اپنے اس میں انکلوڈ کیے ہیں انٹرسائی کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں. تو دیز گائیڈ لائنز آر پارٹ آف جنرل آڈیٹنگ گائیڈ لائنز and they draw on international standards on auditing developed by the International Auditing and Assurance Standards Board IAASB and published by the International Federation of Accountants. یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. اس کو یہ جو سٹینڈرڈز ہیں, یہ IFA جو ہے, IFAC جسے ہم کہہ رہے ہیں, IFAC جو عام طور پر بھی کہا جاتا ہے, تو یہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس جو ہے اس کی انہوں نے اس کو پبلش بھی کیا ہے. یہ باقاعدہ پبلش ہوئے ہیں, اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی اس کو پبلش کیا ہوا ہے. تو یہ SI 1000 وہ ہے کہ جو جنرل انٹروڈکشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ جو سٹینڈرڈز ہیں جو 1000 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, یہ کیا ہیں, کس نے بنائے ہیں, اور ان کی کیا حیثیت ہے, یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. چند سٹینڈرڈز ہیں جن میں زیادہ ڈیٹیل ہے. ان سٹینڈرڈز کو میں نے الگ کر کے ان کی سلائیڈز الگ آپ کے لیے تیار کر دی ہیں کہ جب آپ ان کو ان سلائیڈز کو, یہ 8-9 سلائیڈز ہیں, تو ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سے ایک نظر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سٹینڈرڈ کیا ہے. اور باقی جو سٹینڈرڈ ہیں جن میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں, ان کا میں نے نمبر بنا کے ان کے آگے ان کی ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ یہ کیا ہے, اور جو کچھ SI نے اس کو لکھا ہوا ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن, اس کے جو یعنی ڈیٹیل میں اس کی جو نام ہے اس کا, وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی, وہ الگ سے ہم نے شامل آپ کے سامنے کر دیے. ابھی ہم یہ SI 1000 کی ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ فائنینشیل گائیڈ لائنز ہیں جو ہم نے انٹرسائی کے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جس کو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے SI 1220 یعنی 1 تو آ رہا ہے تو 1220. یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کوالٹی کنٹرول فار آڈٹس آف ہسٹوریکل فائنینشیل انفارمیشن. اس میں جو کوالٹی کنٹرول فار آڈٹس آف ہسٹوریکل انفارمیشن ہے فائنینشیل انفارمیشن کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں, یہ جملہ ذرا خیال سے دیکھیں اس کو. دی انگیجمنٹ کوالٹی کنٹرول ریویور shall perform an objective evaluation of the significant judgments made by the engagement team and the conclusions reached in formulating the auditor's report. یہ دیکھیں, یہ آڈٹ کے بارے میں بات کی. جو آڈٹ ٹیم ہے اس کے جو بھی ریویو کرنا ہے جن چیزوں کو, وہ آبجیکٹو ریویو ہونا چاہیے. اس کی ایویلیوشن کو آبجیکٹو ہونی چاہیے جب بھی پرفارم کریں وہ اپنی ایویلیوشن کو. اور جو سگنیفیکنٹ ججمنٹس وہ کرے گا ایز اے ریزلٹ آف ہز ایویلیوشن, جو بھی ٹیم کرے گی, اس سے جو کنکلوژن ریچ ہونا ہے
وہ ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट बनी है उसमें क्वालिटी का ख्याल रखना है जो भी काम होगा, तो वो क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। इस एवेल्यूएशन में 4 चीज़ें हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट्स ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कि एवेल्यूएशन करते हुए जो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। दिस इवैल्यूएशन शैल इन्वॉल्व क्या, नंबर 1, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द हेड ऑफ द फील्ड ऑडिट ऑफिस, यानी जो भी करेगा फील्ड ऑडिट ऑफिस के साथ, जो भी यानी जो असल में जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल है ये टॉप के जो हमें सीनियर मैनेजमेंट है उसने क्या करना है, वो जो विद द हेड ऑफ द ऑफिस जितने भी हैं फील्ड ऑडिट ऑफिस उनके साथ वो डिस्कस करेगा अपनी बातें, जो भी उसने जजमेंट्स की हैं, जो कंक्लूजन ड्रा की हैं उनके साथ डिस्कस करना उसके लिए जरूरी है। नंबर 2, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू भी करेगा, जो ऑडिटर्स ने रिपोर्ट बनाई है, जो भी प्रपोज रिपोर्ट आई है, चाहे वो अनक्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है या एडवर्स है, डिस्क्लेमर, व्हाटएवर रिपोर्ट ऑडिटर ने दी उसका भी रिव्यू करना कि वो ठीक बनती भी है कि नहीं बनती। इसी तरह तीसरी बात, रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन relating to the significant judgments the engagement team made and the conclusion it reached। आप कुछ सिलेक्टेड चीजों को जो डॉक्यूमेंट्स उसके सामने आएंगे उनमें से जो समझता है कि इंपॉर्टेंट है जजमेंट के हवाले से, तो उनका रिव्यू करना भी उसके लिए जरूरी है। और आखिरी बात, ये इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन्स रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड कंसिडरेशंस ऑफ वेदर द प्रपोज्ड ऑडिटर रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट। अल्टीमेटली यानी जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला करना है, देखना है एवेल्यूएशन जो प्रॉपर तरीके से करनी है वो यही है कि जितने भी कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं, जो भी कंसिडरेशन इस रिपोर्ट में दी गई है ऑडिटर रिपोर्ट के हवाले से, जो भी चीजें इसमें प्रपोज की गई हैं वो उस रिपोर्ट के हवाले से अप्रोप्रिएट हैं या नहीं, इस चीज का की एवेल्यूएशन करना ये भी है। पहले में बात होगी डिस्कशन करना उसने कि जो भी एफएओ के साथ, दूसरे में रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और ऑडिटर्स रिपोर्ट का, तीसरी बात में भी कि रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन, और चौथी बात के वैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन्स रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये 4 बातें उसने जिसने भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है उसने उसको जरूर देखना है। तो ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये ईसाई 12:20 में ये बातें आ जाएंगी, तो ये याद रखें। अब आ गया ईसाई 12:30, 1230 इसको हम क्या 12:30 कह रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें शामिल ऑडिटर ने करनी है। The auditor should prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand significant matters arising during the audit, the conclusions reached thereon, and significant professional judgments made in reaching those conclusions। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसने करना ये जरूरी है हर उस टीम के लिए जो भी ऑडिट करेगी, ताकि कोई दूसरा बंदा भी उन पेपर को पढ़ना चाहता है जो प्रीवियस उसका उस ऑडिट के साथ ही उस एंटिटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसने कभी ऑडिट नहीं है, वो भी उसको अच्छे तरीके से समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके कि क्या मैटर्स हैं जो सीरियस है इसके अंदर। इसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑडिटर्स मे बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन ए ब्रॉड रेंज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स which may not be part of their report on the financial statement audits, or matters that may not result in material misstatement of the financial information or related disclosures। वो कभी ऐसा हो सकता है ऑडिटर के सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीजें उसने ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो इसके लिए बैठ के जब डिसीजन हो जाता है तो वो फिर देखना है इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। वन नंबर ये 7 एग्जांपल्स हो सकती हैं। लैक ऑफ कंप्लायंस विद लेजिस्लेशन और अप्रूव्ड मैंडेट, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए फिर आपके पास होने जरूरी हैं। वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस और ग्रांट एग्रीमेंट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके अंदर जो भी वो फॉरेन डेट्स हैं या ग्रांट्स हैं जिसके भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उसकी जो प्रोविजंस है उनकी कोई वायलेशन हुई है तो वो भी उसके बारे में हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अनऑथराइज्ड और इनएप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर, अगर ऐसी सूरत हाल कहीं भी हुई है तो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और एक्सिक्यूशन ऑफ द बजट के एक्सिक्यूशन करना अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं तो वो जो मैटर्स हैं उनके बारे में कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द एनुअल डेफिसिट और सरप्लस, ये अगर डेफिसिट या सरप्लस की कोई
وہ سرٹیفائی ہم نے کرنا تو ہمیں پتہ چلے اس کا کیا ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے جس کی بیسس پہ ہم وہ کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جن کو نارملی پریزنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فراڈ ہو سکتا ہے. ان کنڈیشنز کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے جو 3 کنڈیشنز. وہ 3 کنڈیشنز آر نارملی پریزنٹ وین فراڈ اکرز. تو یعنی 3 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ وہ اس اینٹی میں یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ایگزسٹ ہو سکتی ہیں چونکہ یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے پھر فراڈ کمٹ ہو سکتا ہے, اکر ہو سکتا ہے یا پرپیٹریٹ ہو سکتا ہے. تو these conditions are often present in various ways in the public sector. یہ پبلک سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے, ظاہر اگر کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہیں تو پبلک سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. تو یہ والا اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ وہ کون سی 3 کنڈیشنز ہیں جو فراڈ کے حوالے سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کال کرتے ہوئے پریزنٹ ہو سکتی ہیں, تو وہ 3 ہیں. نمبر 1 انسینٹیو اور پریشر, نمبر 2 اپرچونٹی, اور نمبر 3 ریشنلائزیشن اور ایٹیٹیوڈ. تو یہ 3 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فراڈ کمٹ ہو سکتا ہے کسی بھی اینٹی کے اندر. وہ کیا ہے انسینٹیو اور پریشر, کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اس کو ہم یوں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیسڈ آن اور پرسیوڈ بائی مینجمنٹ اور امپلائیز گیونگ دیم اے ریزن ٹو کمٹ فراڈ. یعنی آپ کو ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ امپلائیز کو ایک ریزن دے رہے ہیں کہ آپ آسانی سے فراڈ کمٹ کر سکتے ہیں, یعنی کر سکتے ہیں. ایسی کوئی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو رہی ہے. تو public sector employees are often under pressure to deliver high quality services with few resources and to meet budget expectations. اب یہ عام طور پر دیکھا گیا بعض کا پبلک سیکٹر میں یعنی گورنمنٹ سیکٹر جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں بڑا پریشر ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو فیلڈ میں ایکچولی جو ایگزیکٹوز ہیں جنہوں نے اپنا ساری سروسز پرفارم کرنی ہے اور اب انہیں سروس بھی پرفارم کرنی ہے اور ان کے پاس وہ بجٹ بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان کے سامنے تو ایک پریشر کریٹ ہو جائے گا, ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا ان کے لیے. اب ان کے لیے کیا انسینٹیو ہو سکتے ہیں؟ تو اب ایسی صورتحال اگر کریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے دس may be especially relevant in tough economic conditions where there is pressure to maintain user charges and tax rates, resulting in incentives to overstate revenues and understate expenditures. There may also exist incentives to spend the available budget by the end of the financial year. یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اب اگر پریشر ہے, گورنمنٹ کا پریشر ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ٹیکسز کی کلیکشن کرنی ہے یا ریونیو کی کلیکشن کرنی ہے, تو وہ پھر ممکن ہے کہ وہ جو بھی ریونیو آیا وہ اس کو اوور اسٹیٹ کر دیں اپنی وہ پرفارمنس شو کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی بڑے پیسے یہاں پہ کلیکشن ہو گئی ہے. تو یہ اس کے لیے یہ چانس ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا پریشر ہے یا انسینٹیو ہے جس کی وجہ سے فراڈ کمٹ ہو سکتا ہے, اوور اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, کسی بھی ایکسپینڈیچر میں بھی ہو سکتی ہے, انڈر اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور اوور اسٹیٹمنٹ, دونوں صورتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. تو جو اگر دونوں صورتوں میں ہم کہیں گے کہ یہ فراڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ وہ دیکھنا, جس کے لیے ظاہر ہے آڈیٹر کو کوگنیسنٹ تو رہنا پڑتا ہے, جاگ کے رہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. سیکنڈ جو بات ہے وہ اپرچونٹی کی بات, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس اور سرکمسٹانسز ریلیٹڈ ٹو این اینٹی allowing فار دی perpetration آف فراڈ. یہ ایسی حالات وہاں پہ کسی اینٹی کے اندر وہ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہیں. کچھ حالات اس قسم کے ہیں کہ جو فراڈ کے لیے اوپن ہیں, جیسے a difficult recruitment environment or a lack of sufficient qualified personnel may be more prevalent in the public sector. Such situations may often result in deficiencies in internal control, creating the opportunity for fraud. The widespread use of high volume, low value cash transactions in certain public sector entities, such as cash transactions at police departments or health clinics, may add to those risks. Although monetary values may be small, such situations may lead to violation of public trust, expectations and accountability. ایسی صورتحال ہو سکتی ہے
کہ جہاں پہ بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہو, کیش بہت زیادہ ہو, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے طریقے سے لوگ چھوٹی چھوٹی کیش کو مس یوز کر لیتے ہیں, تو ظاہر ان کو اپرچونٹی آ رہی ہے, کیش ان کے پاس بہت زیادہ آ رہی ہے. یا کچھ ایسے کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں جہاں کیش پہ پیمنٹ ہو رہی ہے, وہ کیش ریسیو کر رہے ہیں, تو وہاں جو کیش ڈپارٹمنٹ ہے, جو بھی یہ جو اکاؤنٹس آفس ہے جہاں پہ کیش ڈپازٹ کی جا رہی ہے, وہاں بھی یہ چانس ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کیش کو مس یوز کر لیں. اسی طرح جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہاں بھی کیش آتی ہے, تو وہاں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے. یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. ہر وہ ڈپارٹمنٹ جو اس قسم کی سچویشن میں ایگزسٹ کرتا ہے جہاں کیش بہت زیادہ آتی ہے, تو وہاں پہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. ہمیں ایک ہمارے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو یہاں بھی یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ ایک یونیورسٹی میں کروڑوں روپے تھے جو کیش میں پڑے ہوئے تھے. اب وہ کروڑ روپے اگر 1.5-2 کروڑ روپیہ وہاں پہ کیش میں پڑا ہوا ہے, تو وہ کچھ کسی طرح بھی مس یوز ہو سکتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی فراڈ کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. کیش پڑی ہے, اس کو مس یوز کرتے ہیں. تو یعنی اگر کیش آپ اوپن اتنی زیادہ رکھ رہے ہیں, یا کسی کے لوگوں کے ہاتھوں میں اتنی کیش زیادہ وہ سرکولیٹ کر رہی ہے, تو یہ ایک اپرچونٹی آپ کریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اس کیش کو مس یوز کر لیں اور فراڈ کر لیں. تو اس طرح سے پریشر کے بعد دوسری بات جو اپرچونٹی کی ہم ہے, اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جو تیسری بات ہے وہ ریشنلائزیشن ہے یا ایٹیچیوڈ کی بات ہو رہی ہے, جس میں ہم بیہیویئر, کریکٹر اور ایتھیکل ویلیوز that allow individuals to justify their reasons for committing fraud. یعنی ایسی صورتحال بھی ہے کہ generally lower salary levels in the public sector compared to the private sector may lead employees to believe that they can justify misuse of funds. As above, this may violate principles of public trust, expectations and accountability. لیکن اب ایٹیچیوڈ کی بات ہے کہ لوگ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں, ہاں بھائی یہ فراڈ کرنا میرے لیے جائز ہے, مجھے اجازت ہے, کیونکہ میری تنخواہ بہت کم ہے یا میرے مسائل بہت زیادہ ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو لہٰذا اگر میں بیچ میں سے تھوڑے سے پیسے جو ہے آگے پیچھے کر لیتا ہوں, کوئی بھی فراڈ کمٹ کر لیتا ہوں, تو یہ میرے لیے جائز ہے, یہ مس یوز نہیں ہوگا بلکہ ایکچولی ایتھیکل یوز ہوگا. اب یہ ایتھیکل یوز تو نہیں ہے کہ اس کی کسی صورت میں بھی یہ جو بیہیویئر ہے کہ یہ کہہ کے پیسے فراڈ کر لینا کہ جی میں چونکہ میری تنخواہ کم ہے تو لہٰذا میں یہ مس یوز کر سکتا ہوں گورنمنٹ کے فنڈ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ ایتھیکل ویلیوز کے خلاف ہے. ہم نے اپنی ایتھیکل ویلیوز پڑھی ہیں, ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بھی ویلیوز پڑھی ہیں, ان میں بھی ہم نے ایتھیکل ویلیوز کو بڑا اسٹرانگلی ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تمام آڈیٹرز کا جو رویہ ہے وہ بھی بہترین ہونا چاہیے, ان کو بھی فراڈ یا کرپشن کے قریب نہیں جانا چاہیے. اسی طرح ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جن اینٹیز کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہوگا کہ وہ جو بھی فنڈز ان کے پاس اویلیبل ہیں اس کو وہ ایسی اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ استعمال کریں گے کہ یہ ان کا حق نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں فراڈ کی ایک انڈیکیٹر کے طور پر ہمیں وہاں یہ نظر آ سکتا ہے, تو اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. تو 3 کنڈیشنز کیا پریزنٹ ہو سکتے ہیں فراڈ کے لیے. نمبر 1 انسینٹیو بھی ہم اس کو کہتے ہیں یا پریشر بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 2 اپرچونٹی, اور نمبر 3 ریشنلائزیشن اور ایٹیچیوڈ آف دا امپلائیز. وہاں پہ کہتے ہیں یہ وہ 3 باتیں ہیں جس کو میں نے ذرا ریڈ بھی کر دیا یہاں پہ پرومیننٹ کر دی کہ جب آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں گے آپ کے ذہن میں رہے گی کہ فراڈ کے حوالے سے جو سائٹ 1240 ہے یہ رسپانسبلٹیز کو بیان کرتا ہے فراڈ کے حوالے سے کہ وہاں آپ نے کوگنیسنٹ رہنا ہے. اب ہے عیسائی 1300 پلاننگ اینڈ آڈٹ آف فائنینشل اسٹیٹمنٹ. تو پلاننگ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں جی, یہ رسپانسبلٹی ہے نا کہ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے عیسائی کا کہ یہ 3 کنڈیشنز وہاں اینٹی میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. تو آڈیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے ان 3 چیزوں کو ریویو کرے, خود بھی دیکھے, اور وہ خدا نخواستہ خود بھی ایسی صورتحال میں فراڈ میں وہ انوالو ہو سکتا ہے, تو لہذا اس نے فراڈ کی ایسی چیزوں سے بچنا ہے. اور جن کا وہ آڈٹ کر رہا ہے وہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, ایسی یہ 3 چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. لہذا دونوں طرف کا خیال رکھنا اس نے. جس اینٹی کا آڈٹ کر رہا ہے یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہاں انسینٹیو یا پریشر کی کوئی صورتحال اس کو نظر آتی ہے تو یہ فراڈ وہاں پہ ایگزسٹ کر سکتا ہے اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر. اپرچونٹی کے حوالے سے یا ایٹیچیوڈ کے حوالے سے وہاں لوگوں کا جو بیہیویئر ہے دیکھنا ہے, جو جس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں اس اینٹی کے لیے, دونوں کے لیے بیسیکلی ہے. تو لیکن آڈیٹر کی فراڈ کے حوالے سے رسپانسبلٹی تو ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آڈیٹر کہ چونکہ ہم نے وہ بات پڑھی تھی
کہ فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا آڈیٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن فراڈ کے بارے میں اس کو جانتے رہنا یہ تو آڈیٹر کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے. وہ کسی صورت میں بھی اپنے دماغ کو، اپنے علم کو، اپنے ایکسپرٹیز کو، اپنے سکلز کو بند کر کے نہیں رکھ سکتا کہ اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا دونوں صورتوں میں آڈیٹر کو خود بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے ان چیزوں سے، اور جن کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو آڈٹ کر رہا ہے وہاں پہ اگر ایسی کوئی صورتحال ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ فراڈ ہو سکتا ہے، لہٰذا اور زیادہ اس کو خیال کر ذمہ داری کے ساتھ اس کو آڈٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. جو SI 1300 ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پلاننگ کرنے کے لیے جو بھی ہم نے باتیں مختلف چیزیں دیکھی ہیں ہم نے ٹائم ٹو ٹائم، تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی آپ پلاننگ کریں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا کرنے کے لیے، تو اس میں پبلک سیکٹر کے جو آڈیٹر کے لیے جو گائیڈ لائنس ہیں وہ کیا ہیں، کہ اوور آل کنسیڈریشنز کیا ہیں آپ کی اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں جس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے پلان کریں کہ آپ اوور آل کنسیڈریشن کیا ہیں. رول اینڈ ٹائمنگ آف پلاننگ کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائمنگ کا اور جو پلاننگ آپ کر رہے ہیں اس کا رول جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے پلاننگ کر لیتے ہیں اور ٹائم سے پلاننگ کرتے ہیں، اور جس جگہ آڈٹ کرنا ہے اس کی ٹائمنگ کا آپ خیال رکھتے ہیں. تو یہ پلاننگ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو آڈٹ کرنے کے لیے. پریلیمنری انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز آپ کیسے پرفارم کرتے ہیں، یعنی جب آپ نے جس محکمے کو آڈٹ کرنا ہے اینٹیٹی کا، اس کے ساتھ آپ پریلیمنری بیسس پہ کیسے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے، تو کیا صورتحال ہوگی، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. پلاننگ ایکٹیویٹیز کیسے کیسے پرفارم کرنی ہے آپ نے، ان کو دھیان میں رکھنا ہے. اور کنسیڈریشن اسپیسیفک ٹو اسمالر اینٹیٹیز، جو چھوٹی چھوٹی اینٹیٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو آپ نے کنسیڈریشن ذہن میں رکھی ہیں اسپیسیفک ٹو اسمالر، بڑی چھوٹی چھوٹی اینٹیٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ سیریس ایشوز ہو سکتے ہیں، تو ان کی فائنینشیل پلاننگ کرتے ہوئے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈاکومنٹیشن آپ نے پراپر طریقے سے تیار کرنی ہے. اور ایڈیشنل کنسیڈریشن ان انیشل آڈٹ انگیجمنٹ، جب بھی آپ نے ان چیزوں کے بارے میں پلان کرنا ہے آپ نے پراپر طریقے سے ساری کہ میں نے کوئی کام کیسے کرنا ہے، میں نے اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا جو آڈٹ کرنا ہے اس میں مجھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان کو اس اسٹینڈرڈ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ پلاننگ اینڈ آڈٹ کے حوالے سے آپ کس کا آڈٹ کر رہے ہیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا. تو یہ جو SI 1300 ہے یہ پلاننگ اینڈ آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتا ہے کہ یہ جو 7 باتیں ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اس کے بعد یہ SI 1315 اس میں identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment. اب یہ ہم نے جو پلاننگ کی تھی جب چیپٹر 5 کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے ایک بات سمجھی تھی کہ جو انڈرسٹینڈنگ دی اینٹی ہے اور اس اینٹی کی انوائرمنٹ کو سمجھنا یہ آڈیٹر کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ بھی اسیس کرنا کہ میٹیریل مسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہیں اس اینٹی کے اندر، اور وہ اینٹی ہے کیا چیز، اور اس کی جو انوائرمنٹ ہے ایز اے ہول وہ کیا چیز ہے. تو اس کے حوالے سے یہ جو پوائنٹس ہیں 8 پوائنٹس ہیں بیسیکلی، یہ جو اے سے لے کر ایچ تک دیتے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری بات ہے. اب اس میں کیا ہے، یہ فرماتا ہے in obtaining the understanding of the entity and its environment, public sector auditors take into account, number 1, decisions may be initiated outside the entity as a result of political processes. Such decisions influence management activities. The examples are, number 1, new geographic locations or closures of existing locations. Number 2, reorganization including transfer of activities to other entities. Number 3, new program areas. And number 4, budgetary constraints or cutbacks. یہ ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں ایسے، اگر ایسے کوئی بات صورتحال آڈیٹر کے سامنے آتی ہے تو اس کو یہاں سے خیال کرنا چاہیے کہ اس صورت میں رسک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو کہیں پہ بھی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو دھیان سے رہنا ہے ایسی صورتحال میں. جب یہ اس کے پہ جو ڈیسیجن اس نے لینے ہیں وہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے لینے، کیونکہ پولیٹیکل پریشر کے تحت بھی بہت سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے بہت ساری آرگنائزیشن بنی ہیں، بہت سی منسٹریاں ختم ہو گئی ہیں، بہت ساری نئی بن گئی ہیں، یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں. اور کچھ ڈپارٹمنٹ کلوز ہو گئے، کچھ کو کہیں پہ مرج کر دیا گیا. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو یہ بھی پتہ ہے جیسے ابھی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا جتنا تھا ہمارا جو ریلوے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ تھے وہ کلوز کر دیا گیا، ان کو CJ کے اندر دے دیا گیا. تو یہ اس طرح سے چینجز آتی ہیں.
لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اور ری آرگنائزیشن ہوتی رہتی ہے ان اینٹیز کی بھی جن کا ہم نے آڈٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی ذرا جاگ کے رہنا ہوتا ہے آڈیٹر نے. اگر ایسی صورتحال اس کو پتہ چلتی ہے تو ہی شوڈ بی کیئرفل کہ وہاں پہ رسک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہوگا مس اسٹیٹمنٹ کا. نمبر 2, relevant regulatory factors include specific laws and regulations to which the entity is subject and the potential impact Excuse me, sir. non-compliance. جی بیٹے جی. سر یہ بجٹری کنسٹرینٹس اور کٹ بیکس کا بتا دیجیے گا پلیز. جی بیٹے دیکھیں نا یہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. عام طور پر کچھ اینٹیز کے ساتھ یہ پرابلم رہتا ہے کہ وہاں پہ بجٹ جتنا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو اتنا بجٹ نہیں ملتا. اب ظاہر ہے اگر بجٹ ان کی ریکوائرمنٹ کے برابر نہیں ملا تو وہاں کچھ پرابلمس ہوں گے. اور جو بجٹ اگر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ تو فار ایگزامپل ان کو کہا تھا کہ اس سال آپ کو 100 روپیز دیں گے پورے, لیکن جب ریلیز ہوتا ہے بجٹ تو وہ 100 نہیں ہوتا بلکہ 70% ہو جاتا ہے یا 70 روپیز ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ان کا بجٹ جو ریکوائرمنٹ تھی جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم یہ کام کر لیں گے, یہ آبجیکٹیو ہمارے اچیو ہوں گے, یہ والے آپریشنز ہمارے مکمل ہو جائیں گے. لیکن ان کو پیسہ ہی پورا نہیں ملا. جب بجٹ ہی پورا نہیں ملا تو ظاہر ہے ان کی کچھ وہ کنسٹرینٹس پیدا ہو جائیں گی, بجٹ کی وجہ سے وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکیں. کٹ بیکس کا یہ مطلب ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ ایسا کرتی رہتی ہے کہ بجٹ باس کا دے دیتی ہے لیکن اس کے اوپر کٹس بھی لگا دیتی ہے کہ فلاں جو آبجیکٹ ایڈ ہیں اس کا اتنے پرسنٹ آپ کے 10% 20% آپ نے دیتا ہے نا, جو عام طور پر اسٹیریٹی میئرز باس کا آتی ہیں تو وہ کٹ لگا دیتے ہیں. تو یہ بجٹری کنسٹرینٹس اور کٹ بیکس کا یہی مطلب ہے کہ جو پیسہ آپ کو ملا تو ہے لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر آپ وہ کٹ بیک لگا دیا ہے یا اس کے وہ کٹ ایسا ہے کہ اب آپ باقی جو یوز کر چکے ہیں آپ بجٹ بس اسے باقی مزید آپ اس میں نہیں کر سکتے, بجٹ وہ پیسے آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے. ایسا ہوتا رہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. کسی نے کسی ایک ایلیمنٹ کے اوپر یا کسی ایک کمپوننٹ کے اوپر وہ کٹ لگا دیتے ہیں. کچھ یوں ہی کہنے کہ سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں کہ آپ بس اتنے خرچ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ کے پرابلمز بھی وہ سینٹیٹی کو آ سکتے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو ہوتے ہیں نا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اسپیشلی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کو ہم PSDP کہتے ہیں, اس کے اندر یہ پرابلم میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو پیسے وہ اس سال کے لیے جو کیش فلو انہوں نے جو اینول انہیں بنایا تھا نا کیش فلو ہر ڈپارٹمنٹ ہر پروجیکٹ نے اتنا پیسہ ان کو ملتا نہیں ہے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں 1 ملین روپیز چاہیے, 10 لاکھ روپے یعنی چاہیے, لیکن ان کو ملتا ہے اس میں سے 5 لاکھ روپیہ. اب 10 لاکھ روپے کے اگینسٹ جو کام کرنا تھا وہ کچھ اور تھا, اور ان کو 5 لاکھ ملا ہے وہ بجٹ, وہ 5 لاکھ میں وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے. این ممکن ہے وہ 5 لاکھ میں صرف وہ تنخواہوں پہ ہی سارا پیسہ چلا جائے. تو جو باقی کام انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کرنے تھے یا جو باقی ان کے آبجیکٹیو تھے جو اس مین پاور نے اچیو کرنے تھے, وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مین پاور اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتی. لہٰذا کنسٹرینٹس آ گئی اس طرح سے. اور کچھ پیسے اگر کٹ لگ گیا ہے, بہت سارے کٹ لگ جاتے ہیں, اور آپ کو تو ابھی تھوڑا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ بھی مختلف قسم کے کٹس لگاتی دیتی ہے کہ یہ والے آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتے اتنا ہی, بس کبھی 50% کا, کبھی 10% کا, کبھی 20% کے کٹ لگ جاتے ہیں. یہ صورتحال بھی انرجائز ہو سکتی ہے, یہ کسی بھی بینک کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کنسٹرینٹ ہوں گی پھر ڈیفینیٹلی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو چیزیں جس طرح سے آنی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوں گی. تو لہٰذا وہاں رسک کی بات ہو سکتی ہے. ایسی صورتحال میں آڈیٹر کو جب ایسیس کرنا ہے رسک کا تو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ایسی صورتحال کو رہی ہے تو کیا انہوں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہے, کہیں پہ اوور اسٹیٹمنٹ تو نہیں کی ہے, کہیں پہ انڈر اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہوئی ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس نے. سیکنڈ بات یہ ہوگی جو ہم بی میں پڑھ رہے ہیں کہ جو ایکسپینڈیچر کرنے کے حوالے سے جو رولز اور ریگولیشن ہیں, جو لاز ہیں, جو اسپیسیفک لاز بنائے گئے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن پراپر طریقے سے ہوئی ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں ہوئی تو ان کا پوٹینشیل افیکٹ کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں بھی اگر جو رولز ہیں, لاز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اور ان کی اگر نان کمپلائنس ہو رہی ہے تو پھر بھی چانس ہے کہ وہاں پہ رسک جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا, وہاں پہ مس اسٹیٹمنٹس ہوں گی ضرور, کیونکہ وہ لوگ آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے سارے کے سارے بہت ہی ایماندار ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے آڈیٹر کو جا کے رہنا ہے, اس نے اپنے رسک کی جو میجرمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو اس نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے اس کی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اس کو کبھی بھی سستی کا مظاہرہ پھر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ادر ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو سی میں ہم بیان کر رہے ہیں, انکلوڈنگ دی ایپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک میں انفلوئنس اسپیسیفک رپورٹنگ آبجیکٹیوز. اب یہ بھی ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بعض کا
وہ سیاسی ہو سکتے ہیں یا کچھ باہر کے جو ڈونرز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں. وہ کچھ چیزیں ہمیں ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں, کچھ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتے. تو جو رپورٹنگ فریم ورک ہے اس کے اندر کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جن کو رپورٹ کرنا چاہیے اس کے لیے اس میں پروویژن ہی نہیں اس فریم ورک کے اندر. تو جیسے ہم نے بھی یہ جب اپروپریشن اکاؤنٹ جب سے ہم نے ریوائز کرنا شروع کیا, اس کے اندر کچھ چینجز آتی جائیں تو مختلف چیزیں انکلوڈ کروائیں اس اپروپریشن اکاؤنٹ کے اندر, تاکہ پڑھنے والے کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. وہ بار بار مطلب اس کو جا کے وہ کتابیں نہ پڑھنی پڑیں, بلکہ وہ اس کے سامنے جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے تو وہ اس کو کلیئرٹی سے اس فریم ورک کے اندر فٹ ہوں, وہ اس کو سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ یہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں ہیں, اور پتہ چل جاتا ہے وہاں سے. نمبر ڈی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یعنی SI 13-15 کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دی بزنس آپریشنز may include knowledge of the government activities carried out including relevant programs. یعنی آڈیٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے اس بزنس کے جو اینٹیٹی کا آڈٹ کرنا ہے اس میں کیا کیا آپریشنز ہوتے ہیں, وہ کیا کیا کام وہاں پہ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں جاننا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اگر کوئی آڈیٹر کو اس اینٹیٹی کے بارے میں کلیئرٹی سے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو بہت سے ایریاز شاید اس کے ان اٹینڈڈ رہ جائیں گے, تو وہ پھر ان کو اس کے اوپر جو پرابلمز ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو انڈیکیٹ نہیں کر سکے گا. اسی طرح پروگرام ہے جن کے آبجیکٹو اور اسٹریٹجیز میں انکلوڈ پبلک پالیسی ایلیمنٹس اینڈ دیئرفور میں ہیو امپلیکیشنز فار دا رسک اسیسمنٹ. پروگرام آبجیکٹیوز یا اسٹریٹجیز اگر ایسی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ کوئی پالیسی کے اوپر جا کے افیکٹ ہو سکتا ہے, وہ بھی دیکھنا. ایسی صورت میں بھی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں پہ پالیسیز کے کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جہاں پہ ایلیمنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتہ لگے گا, یا اگر یہ چینجز یہاں پہ آ بھی جاتی ہیں اس پروگرام میں تو وہ پھر وہاں پہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں. یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ PC1 اب ہم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جو پلاننگ کمیشن کا پروفارما نمبر 1 ہے جو پروجیکٹ کا بنایا جاتا ہے, بعض کا ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو CDWP نے یا ایکنک نے کسی PC1 کو اپروو تو کیا ہے, وہ ایک پالیسی تھی پبلک پالیسی کے لیے, کچھ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے وہ PC1 ہوا, وہ جو اپروول ہوئی ہے اس کے اندر آبجیکٹیو کچھ اور لکھے ہوئے ہیں, جبکہ جو PC1 آڈٹ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ PC1 کچھ اور ہوتا ہے. ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. تو لہٰذا پبلک پالیسی ایلیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسی اسٹریٹجیز بنائی گئی تھیں جس میں کچھ چینجز ہو سکتی ہیں, جہاں پہ کچھ رسک جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے, ان کو بھی ذرا ڈیٹیل سے دیکھنا, اس کے لیے کوگنیسنٹ رہنا, جاگ کے رہنا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ رسک اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. Ownership of public sector entities may not have the same relevance as in the private sector. In the public sector, focus is on those charged with governance and their role as representative of the citizens. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. یعنی سچی بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی محکمے میں جب آپ چلے جاتے ہیں آڈٹ کرنے کے لیے تو اس محکمے میں کوئی اونرشپ نہیں ہوتی. تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی کام چل رہا ہے چلنے دے. ایسی صورتحال میں بھی جو رسک ہے وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کر سکتا ہے, وہاں پہ مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے یہاں سال یا 1.5 سال رہنا ہے, میں یہاں سے چلا جاؤں گا, پیچھے آنے والے بھگتے رہیں گے. اس طرح کے بھی لوگوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ جو ریپرزینٹیٹیو آف دی سٹیزن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کا بھی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اونرشپ نہ لیں اور کچھ چیزیں ایسی کر جائیں کہ جہاں پہ مس اسٹیٹمنٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو لہٰذا یہاں بھی آڈیٹر کو اپنا رول پراپر طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے اور وہ پلے کرنا ہے اپنا رول. اور آخری بات کہ گورننس اسٹرکچر آر افیکٹڈ بائی دا لیگل اسٹرکچر آف دی اینٹی. فار ایگزامپل whether the entity is a ministry, department, agency or other type of entity. جو اسٹرکچرز ہے نا جی, وہاں پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس منسٹری میں کون لوگ کس کو رسپانسبل ہے, اس کا جو چارٹ آف آرگنائزیشن ہے یا آرگنوگرام ہے وہ کیا ہے, وہ کیسی رسپانسبلٹی ہے. وہاں پہ بھی اگر کوئی لیکوناز ہیں ان کے جو اینٹی کی جو اسٹرکچر ہے وہاں پہ جو بنا ہوا ہے لیگل اسٹرکچر جو بھی ہے, اس میں بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ان کو بھی ذرا کیٹر کرنا یہ بھی وہاں پہ ضروری ہوگا آڈیٹر کے لیے کہ وہ اس SI 13-15 کے تحت اس کی جو مس اسٹیٹمنٹ کے چانسز ہیں ان کے اسیسمنٹ ضرور کرے گا. آخری بات, ایشوز ریلیٹنگ ٹو مینجمنٹ assumptions, ongoing concerns may not be relevant. یہ بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ پرفارمنس آڈٹ کر رہے ہیں یا جو پرفارمنس انڈیکیٹرز آپ کے سامنے آئے ہیں اس منسٹری کے یا اس پروگرام کے یا اس ایجنسی کے یا اس ڈپارٹمنٹ کے, اس میں کچھ ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آن گوئنگ کنسرن ہے چونکہ چل رہا ہے
اس میں جو assumptions اس کی تیار کی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, وہ ریلیونٹ نہیں ہیں اور ان کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی رسک اسیسمنٹ کرتے ہوئے آڈیٹر کو مس اسٹیٹمنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ ہو سکتی ہیں, ایگزسٹ کر سکتی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ایکچولی انڈرسٹینڈنگ دی اینٹی میں آتی ہیں, یعنی اس کے انوائرمنٹ کو اور اس اینٹی کو سمجھنا یہ آڈیٹر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ان چیزوں کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر اس قسم کا کوشچن آ جاتا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بڑا لگ رہا ہوگا کہ میٹیریل بہت زیادہ ایک ہی جو سلائیڈ کے اندر آ گیا ہے, میں نے یہ کوشش کی کہ سلائیڈ میں وہ ساری چیزیں ایک ہی سلائیڈ میں آ جائیں, آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ پیجز نہ کرنے پڑیں. ایک ہی پیج کے اوپر چیزیں آئیں گی, آپ اس کو غور سے دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی اس اسٹینڈرڈ کو دیکھنے میں اور پڑھنے میں انشاءاللہ. تو یہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو کوشچن آ جائے کہ ایک آڈیٹر نے کن کن چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے while assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment, اور جو اسٹینڈرڈس کے مطابق عیسائی 13-15 کے تحت ہے, تو وہ یہ 7 پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد عیسائی 1505 جو ہے یہ ایکسٹرنل کنفرمیشنز کی بات کرتا ہے, یعنی آپ نے جو confirmations can be used to obtain evidence about the presence or absence of certain conditions. وہ کہاں سے کرے گا؟ In addition to assertions related to the audit of financial statement, public sector auditors may find confirmation useful in obtaining evidence related to additional audit objectives stipulated by their audit mandate or arising from legislation, regulations, ministerial directives, government policy requirements, or resolutions of the legislature. یعنی یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ جو چیزیں یہ اینٹی کی تو نہیں ہوں گی, لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. لیجسلیشن ہے, کوئی رولز ہیں جو کسی منسٹری نے کسی دوسری منسٹری نے باقیوں کے لیے ایشو کیے ہوئے ہیں, کوئی ڈائریکٹیوز ایسے ہیں, کوئی پالیسی ریکوائرمنٹس ہیں گورنمنٹ کی, کچھ ریزولوشنز ہیں یا کچھ لیجسلیچر کے ڈائریکشن ہیں, وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. وہ ایکسٹرنل یعنی آپ کنفرمیشن ہے, وہاں سے آپ چیزوں کو بھی لے کے تو جس کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر فکس کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے جو یہاں پہ چیزیں بیان کی گئی تھیں یہ رول ریگولیشن کے تحت وہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اسی طرح corroborating information obtained from a source independent of the entity may increase the assurance the auditors obtain from evidence within the accounting records or from representations made by management. اب اسی طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہاں سے بھی لی جا سکتی ہے. corroborating کا مطلب ہے justifying similar انفارمیشن آپ ڈفرینٹ اور سورسز سے بھی لے سکتے ہیں. جیسے مختلف جگہ پہ کچھ سرویز آئے ہوتے ہیں, وہ آپ گوگل سے بھی تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں, اس کو آپ بیس بنا سکتے ہیں. کچھ رپورٹس ایشو ہوئی ہیں تو ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو یہ آپ کے علم میں ضرور یہ بات ہوگی, ایک اکنامک سروے ایشو کرتی ہے منسٹری آف فائنانس ہر سال, جس کی ان کی ویب سائٹ پہ بھی وہ پچھلے کئی سالوں کے جو اکنامک سرویز ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں, اس میں کے اندر بھی انفارمیشن ہوتی ہے. اسی طرح جو فیڈرل اسٹیٹسٹک بیورو ہے FSB, وہ بھی کچھ رپورٹس ایشو کرتی ہے, اس سے بھی آپ چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. کچھ پالیسی ایشوز ہیں. اسی طرح جو رولز آف بزنس ہے 1973, اس کے اندر مختلف منسٹریز کی جو بزنس ہے وہ اس کے اندر چونکہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی آپ چیزیں اٹھا سکتے ہیں. یعنی ایکسٹرنل کنفرمیشن ہے, یہ اس منسٹری کے اندر تو اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوگی, لیکن باہر کے کچھ ایسے ریسورسز ہیں, کچھ آپ کے بکس ہیں, کچھ ڈاکومنٹیشن ہے جہاں سے آپ ان کنفرمیشن کو بھی لے سکتے ہیں اور ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. Given the size and complexity of governments, public sector auditors need to be vigilant to ensure that external confirmation requests are directed to third parties who are independent of the audited entity and the responses are reliable in light of the relationship between the entity and the confirming party. اب یہ والا جو جملہ ہے اس میں ہم یوں کہہ رہے ہیں, یعنی عیسائی 1505 جب ایکسٹرنل کنفرمیشن کی بات کرتا ہے تو وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ تھرڈ پارٹی کو یہ بات لکھیں, اگر کسی بینک کو لکھ رہے ہیں, کسی ڈونر کو اگر کوئی لکھ رہے ہیں, کسی اور ایسی پارٹی کو آپ لکھ رہے ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ یعنی پارٹ اینڈ پارسل آف دی اینٹی نہیں ہے, باہر ایک اینٹی ہے, سیپریٹ اینٹی ہے, وہ پرائیویٹ اینٹی ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں کچھ انفارمیشن لینے کے لیے, ان سے لینا چاہتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹلی اس کو لکھیں, وہ تھرڈ پارٹی کو لکھیں. اور اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو آڈیٹر جنرل پاکستان یا ڈپٹی آڈیٹر جنرل یا ایڈیشنل آڈیٹر جنرل یا ڈائریکٹر جنرل جو اس آڈٹ آفس کا ہے, وہ ان کو ایک لیٹر لکھ سکتا ہے ریکویسٹنگ کہ ہمارے آڈٹ کے دوران یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, تو آپ ان کو کنفرم کر دیں کہ آپ کے پاس بھی ایک صورتحال ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کائنڈلی ہم سے شیئر کریں. تو وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل کنفرمیشن کرتے ہوئے جو عیسائی 1505 کے تحت
جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے ایز این آڈیٹر. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اگر کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسا ڈیٹا، کوئی ایسا ہارڈ شیپ میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں کہ جن کو ہم یوز کر کے اس اینٹی کا جس کا ماڈل کر گئے یا جس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ماڈل کر رہے ہیں اس کی پرفارمنس کو اگر ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اس کے آپریشن کو چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی مس اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اگر ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. اس آئی 1505 کے تحت ایکسٹرنل کنفرمیشن کے تحت آتا ہے. اب آگے عیسائی 1530 آڈیٹنگ سیمپلنگ کی بات ہو رہی ہے. آڈٹ سیمپل میں آپ کیا کیا چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہے؟ تو جملہ تو یوں ہے کہ پبلک سیکٹر آڈیٹرز میں یوز سیمپلنگ فار ایڈیشنل ریسپانسبلٹیز in addition to providing an opinion on the financial statement. The use of audit sampling for testing compliance with authorities is similar to other uses of audit sampling in that public sector auditors. For example, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ Determine sample design and audit parameters including materiality, desired confidence level and sample selection method. یہ وہ نہیں 4 کام اس کو پھر کرنے چاہیے آڈیٹر کو آڈٹ سیمپلنگ کے حوالے سے. وہ چیزیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیرامیٹرز کرنے ہیں، ڈیزائن کرنے ہیں کہ کیا ہوگا، میرے سیمپل کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس میں مٹیریلٹی کا میرا کانسیپٹ کیا ہوگا، پھر میرا کیا کانفیڈنس لیول ہے اس سیمپل کے حوالے سے بھی، اور سیمپل سلیکشن کا میتھڈ کیا ہوگا، کون سا طریقہ میں نے اختیار کرنا ہے سیمپلنگ کے لیے، اس کو پہلے سے ڈیزائن کرنا. یہ عیسائی 1530 اس کو ڈیفائن آڈٹ سیمپلنگ کے حوالے سے ڈیزائن کرتا ہے. Perform relevant audit procedures on each item selected. اب جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر جو بھی پروسیجرز ہم نے اس کے لیے جو بھی پروسیجر ڈیوائز کی ہیں ان کو پرفارم کرنا، یہ اس کی ڈیزائر ہے. انویسٹیگیٹ دی نیچر اینڈ کازز آف نان کمپلائنس. سیمپلنگ کے بیسس پہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جو چیزیں ہمارے پاس نان کمپلائنس کی آئیں کہ اس کی نیچر اور کاز کو دیکھنا، انویسٹیگیٹ کرنا ڈیٹیل سے وہ کیا ہے، کیوں ہوئی ہے یہ نان کمپلائنس. اسی طرح ایویلویٹ دی ریزلٹس including projecting the results across the population if the sample was selected using statistical procedures. اگر ہمیں کوئی بھی سیمپل ہم نے ڈرا کیا، ویسے یہاں تو صرف اسٹیٹسٹک پروسیجر کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی سیمپل جب ہم ڈرا کراتے ہیں اس میں سے جو بھی ہمارے پاس نون ایرر ہمارے پاس آتی ہے اس کی بیسس پہ ہم ایم ایل ای کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہم نے پریکٹیکل میں یہ بات دیکھی بھی ہے. اس ایم ایل ای کو ہم پہ پروجیکٹ کرتے ہیں پوری پاپولیشن کے اوپر، جس کا جو پروجیکشن بھی اس کو کہتے ہیں، ایکسٹراپولیشن بھی اس کو کہتے ہیں. ایکسٹراپولیٹ کرنا یا پروجیکٹنگ کرنا اس ریزلٹ کی پوری پاپولیشن کے اوپر، یہ ایویلیویشن کرنا بھی، یہ بھی آڈیٹر کی بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ چونکہ سیمپل بیسڈ آڈٹ تھا تو سیمپلز میں سے جو بھی ریزلٹ آئے ہیں ان کی پروجیکشن پراپر طریقے سے کرنا، ان کے ایویلیویشن کے تحت کہ ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے میرا کہ نہیں. تو یہ 4 پوائنٹس ہم نے اس میں بھی آڈیٹر نے خیال رکھنے ہوتے ہیں عیسائی 1530 کے تحت کہ جب بھی سیمپلنگ کر رہا ہے تو اس نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. عیسائی 1706 کی اب بات آ رہی ہے، یہ ہے ایمفیسس آف میٹر پیراگرافز کے حوالے سے، یا کوئی ادر میٹرز ہیں، ادر میٹرز پیراگراف ہے جو انڈیپینڈنٹ آڈیٹر رپورٹ میں جس کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایمفیسس آف میٹر کیا کیا ہو سکتے ہیں، یا جو پیراگراف کس کس نیچر کے ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ 14 نیچرز ہیں جو آپ کے سامنے ایک ہی سلائیڈ میں میں نے ڈال دی ہے ساری کی ساری، کہ جو آپ ڈال سکتے ہیں کہ ایمفیسس آف میٹر عیسائی 1706 کے تحت کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. جس میں انکلوڈ لیجسلیٹو ایکشنز اور پروگرامز اور دی بجٹ، اس کے حوالے سے کوئی چیز ہے، لیجسلیٹو ایکشن کے حوالے سے کوئی چیز نان کمپلائنس ہوئی ہے، یا پروگرامز کی نان کمپلائنس ہے، یا بجٹ کے حوالے سے نان کمپلائنس ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح کنٹراڈکٹیو لاز، ریگولیشنز اور ڈائریکٹیوز ود اے سگنیفیکنٹ افیکٹ آن دی اینٹی. جن لا کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ لا کون کون سے ہیں اس اینٹی کے حوالے سے تھے، تو ان کو بھی ہم ایمفیسس آف میٹر میں شامل کر سکتے ہیں. فراڈ یا ابیوز آف لاسز ہے، یا لاسز ہے یا ابیوز آف اتھارٹی ہے، تو یہ بھی آ سکتا ہے، اس میں ڈالا جا سکتا ہے. یعنی پھر ڈیسائیڈ تو کرنا ہے آڈیٹر جناب پاکستان نے کہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے، لیکن ڈالا جا سکتا ہے یہ بھی کہ فراڈ کی اگر کوئی اس کو بھی ہم ایمفیسس آف میٹر میں ڈال سکتے ہیں. یا ابیوز آف پاور ہوئی ہے یا کوئی لاسز ہوئے ہیں میجر قسم کے، وہ بھی ہم وہاں پہ ڈال سکتے ہیں. سگنیفیکنٹ ٹرانزیکشنز کو بھی ڈالا جا سکتا ہے. سگنیفیکنٹ انٹرنل کنٹرول ڈیفیشنسیز، انٹرنل کنٹرول ڈیفیشنسی کرو گے تو اس کو بھی اس میں ہم ایمفیسس آف میٹر میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. کویسچنیبل بزنس پریکٹسز، ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو کویسچنیبل ہے، جہاں پہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے، تو وہ ان کو بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں، جس کے اوپر آڈٹ آبزرویشن ضرور ہم نے بنائی ہوگی. ٹرانزیکشن انٹرڈ انٹو وداؤٹ ڈیو ریگارڈ فار اکانومی، اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کہ اکانومی کو آبزرو نہیں کیا گیا جبکہ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، تو اس میں اگر میں کوئی پرابلم نظر آیا ہے تو وہ بھی ایمفیسس آف میٹر پیراگراف میں جا سکتا ہے. پرائر پیریڈ ٹیسٹ ری اسٹیٹمنٹس،
اب پچھلے سال کی اگر کوئی چیزیں ہم ڈال رہے ہیں, کسی نے ڈال دی اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر, تو ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ جو ایکسپینڈیچر کو یا ریونیو کو مس اسٹیٹمنٹ کرنے کے لیے, اوور اسٹیٹمنٹ کرنے کے لیے وہ ڈالی گئی ہیں, تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ہم نے پکڑ لی ہیں, ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لی ہیں, تو وہ بھی ہم ایمفیسس آف میٹر میں ڈال سکتے ہیں. اس طرح لیک آف فسکل سسٹینیبلٹی, کہ یہ جو پروگرام ہے, یہ پروجیکٹ ہے, یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے آڈٹ کرنے کے بعد, یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو ایمفیسس آف میٹر میں ڈال سکتے ہیں کہ فلاں پروگرام جو ہیں یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی فزیکل سسٹینیبلٹی ہے یا نہیں, اس کو بھی ڈالا جا سکتا ہے. اسی طرح انوائرمنٹ ایشوز ہیں, کسی اینٹی میں سے ہم نے کچھ ایسے ایشوز ہمیں نظر آئے ہیں ان کے جو انوائرمنٹل ہیں, اس کو بھی ہم ڈسکس کر کے ایمفیسس آف میٹر میں ڈال سکتے ہیں. اسی طرح کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایشوز, یہ ایتھیکل ایشوز کا اگر آئے ہیں تو اس کو ہم ڈال سکتے ہیں. انفیکٹو اینڈ نان اکنامیکل یوز آف پبلک ایسیٹس, یہ بڑا سیریس ایشو ہے جس کو ہم ایمفیسس آف میٹر میں ڈال سکتے ہیں. اور اسی طرح پبلک سیکٹر آڈیٹرز may also decide to include an emphasis of matter paragraph of matters relating to non-compliance with authorities. یہ بھی ہے نا کہ نان کمپلائنس ہوئی ہے جو اتھارٹیز کے حوالے سے جو فائنینشیل ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں, جو جس کو ہم کمپلائنس ود اتھارٹی کے دوران آئے ہیں, اس کو بھی ہم اس میں شامل کیے جاتے ہیں. یعنی 14 ایشوز ہیں, یہ ہمارے پاس پوائنٹس ہیں جس کو ہم ایمفیسس آف میٹر پیراگراف میں یہ ڈالی جا سکتی ہیں چیزیں, اس رپورٹ کا ہم حصہ بنا سکتے ہیں ایمفیسس آف میٹر کے اندر, تاکہ ہماری بات سب کے سامنے آ جائے کہ اس اینٹی میں یہ پرابلمس ہیں, اور ہم ڈالتے رہے ہیں. ہم نے یہ چیز بھی ایمفیسس آف میٹر میں ڈالی ہے کہ لاسٹ ٹائم جو 17-18 کا 2017-18 کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تھی, اس کے اندر یہ بات سمجھ آئی تھی کہ جو فارن لونز کی جو پیمنٹ ہوئی ہے اس میں سے تقریباً وہ جو 33% تھا لون کی جو پیمنٹ ہوئی ہے, وہ پیسے جو تھے وہ نہیں رکھے گئے تھے لیجسلیچر کے سامنے اپروول کے لیے, لیکن پیمنٹ ہو گئی تھی. یعنی تقریباً 1/3 آف دی ٹوٹل پیمنٹ جو تھا وہ جو رولز ریگولیشن تھے اس سے ریلیٹڈ اس کی نان کمپلائنس تھی. تو اس لیے ہم نے اس کو بھی ایمفیسس آف میٹر کو اس کا حصہ بنا دیا تھا تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے, کل کل اگر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں. تو یہ SI 1706 جو ہے یہ ایمفیسس آف میٹر کے حوالے سے ڈسکس کرتا ہے. اگر ایسا کوئی کوشچن آ جائے کہ ایمفیسس آف میٹر پیراگراف ڈالنے کے لیے کون سا SI ہے, وہ 1706 ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں, تو یہ 14 پوائنٹس یا 13 بھی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی ہو. یہ تھے جو میجر, میں نے آپ کے سامنے 9 پوائنٹس ایسے تھے جو جن کی زیادہ ایکسپلینیشن آپ کو چاہیے تھی, وہ میں نے آپ کے سامنے سلائڈز کے اندر رکھ دی ہے کہ آپ ایک ایک سلائڈ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں. اب کچھ یہ جو میں نے سائز نمبر دے دیے ہیں, یہ سائز نمبر آ رہا ہے اس کا, اور ساتھ میں اس کی ایکسپلینیشن ہے. یہ ایسی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کو آڈیٹر کو ذہن میں تو رکھنا ہے, تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل, چونکہ وہاں پہ آپ جب پڑھیں گے, اگر آپ بک آپ کے پاس اویلیبل ہے تو فیم کا چیپٹر 2 کے اندر آخر میں یہ چیزیں کچھ لگی ہوئی ہیں, اس چیزوں کو آپ دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے یہ سلائڈ جو ہے رکھ دی ہیں. یہ SI 1003 جو ہے وہ کیا ہے, 1210 کیا کہتا ہے, 1250, 1260, 1265, پھر 1320, 1330, 1402 اور 1450. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کچھ جنرلی آپ اس کو اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک سلائڈ دیکھنے سے بھی کہ کیا چیز کیسی ہے. یہ سیکنڈ سلائڈ میں 15 آڈٹ ایویڈنس کے حوالے سے 1500 ہے, وہ کیسے کرنا ہے. 1501 ہے, 1510, 1520, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580. دیکھیں یہ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ایسے 1500 کی سیریز میں جا رہا ہے. تو یہ جو ہے ایکسپلینیشن ہے یہ بھی ساری اس کے اندر یعنی شامل ہے. ایک نظر دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے, کون سا, جو زیادہ ڈیٹیل وہاں پہ نہیں دی گئی. اسی طرح یہ جو 9 جو یہاں پہ آ رہی ہیں SI نمبر, یہ اسپیشل کنسیڈریشن ہے. انٹرنل آڈیٹرز کا جو ورک ہے اس کے حوالے سے جو 1610 ہے, اور کوئی اگر مینجمنٹ ایکسپرٹ ہم نے ہائر کرنے ہیں, آڈیٹر ایکسپرٹ کے 1620 ہے. ماڈیفکیشن کرنی اوپینین میں تو اس کے لیے 1705 ہے. کمپیریٹیو انفارمیشن کے لیے 1710. پھر رسپانسبلٹی ریلیٹنگ ادر انفارمیشن 1720 کیسے. اسپیشل کنسیڈریشن کیا کرنی ہے آڈٹ کے دوران 1800. اسپیشل کنسیڈریشن سنگل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ 1805, اور انگیجمنٹ ٹو رپورٹ آن سمری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ 1810. تو یہ وہ ہے جو سمپل ہیں, چھوٹی چھوٹی 2-3 لائنیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ان کو آپ ایک نمبر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ.
کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں. اور آخری جو 3 ہے یہ 4000 4100 4200 یہ ہے کمپلائنس آڈٹ گائیڈ لائنس کے حوالے سے کہ ان کے لیے جنرل انسٹرکشن انٹروڈکشن کیا ہے, کمپلائنس آڈٹ گائیڈ لائنس کیا ہے, پرفارم سیپریٹلی اینڈ کمپلائنس آڈٹ گائیڈ لائن ریلیٹڈ ٹو آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اگر کمپلائنس آڈٹ کرنا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے. تو یہ 3 ہے 4000 4100 4200 یہ 3 سٹینڈرڈز ہیں. باقی جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے تھے وہ آپ نے دیکھ لیے. اس طرح سے یہ والا حصہ جو ہمارا ہے یعنی جو سائز ہے انٹرسائی کے حوالے سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن نے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن یا آف سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن جو اس نے ریکمینڈ کی ہیں ان کی بھی ڈیٹیل ہم نے دیکھ لی ہے کہ یہ اسٹینڈرڈز کیا ہیں. اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹینڈرڈز کو ہمیں آؤٹ لائن کر کے ان کی اسپیشل جو ہے وہ ہم سلائڈ پہ ہمیں تیار کر لیے. اس کو اب ایک نظر آپ دیکھ لیں گے تو میں جو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پرابلم نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے ہماری یہ تھی آج کی جو پریزنٹیشن ہے. اب ہم تھوڑا سا اس طرف جائیں گے جو ہماری چیپٹر 8 میں سے کچھ چیزیں ہماری رہ گئی تھی ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں سے کوئی کوشچن ہے کسی کا تو بتائیے. سر ایک ڈیٹیل کویسچن پوچھ سکتے ہیں سر؟ جی جی بولے بیٹے کیا سر کویسچن یہ ہے کہ سر جو سرٹیفکیشن آڈٹ کی ہم رپورٹ بناتے ہیں سر تو سر اس کے پیرے جو کس طرح کے ہونے چاہیے سر؟ پیرے کس طرح کے ہونے چاہیے؟ یہ جو ابھی ہم نے وہ پڑھی ہے نا کہ ایمفیسس آف میٹر میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ ایکچولی پیرے ہی ہیں سارے کے سارے. پیرے کا ڈیزائن تو ویسے ہی رہنا ہے جو ہم کمپلائنس ود اتھارٹی میں جیسے بناتے ہیں نا کہ سب سے پہلے اوپر ہم لکھتے ہیں ٹاپ پہ وہ ٹائم کا لکھتے ہیں رپلائی فلانا, اس کے بعد سبجیکٹ لکھا جاتا ہے کہ وہ پیرا نمبر فلانا اویس آبزرویشن یا پیرا نمبر, اس کے بعد کرائٹیریا دینا, اس کے بعد وہ فیکٹ کو بیان کرنا, پھر کنڈیشن بتانا, پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے وہ بتانا, افیکٹ کیا ہوا ہے وہ بتانا, اور پھر ریکمنڈیشن دینا. پیرے کا سٹائل تو یہی رہنا ہے, اس میں چینجز نہیں آنی ہیں. اب ہوتے کس کس نیچر کے ہیں اس کے لیے تو آپ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو آپ آڈٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ صرف اپروپریشن اکاؤنٹ کو کر رہے ہیں اس کی سرٹیفکیشن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو میجر چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بجٹ اس میں اوریجنل بجٹ ایلوکیشن کی اس میں ہم جو شو کر رہے ہیں وہ واقعتاً پنک بک کے ساتھ ریٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کیونکہ جو پنک بک ہوتی ہے اس میں بھی جو ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں اس سال کے جس سال کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں. آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنے اپروپریشن اکاؤنٹ کے ساتھ کہ جو فگر وہاں پنک بک میں دی گئی ہیں وہ اس کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں کہ نہیں. اگر نہیں کرتی تو آپ کی کوئی آبزرویشن بن گئی کہ پنک بک میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور جو اپروپریشن اکاؤنٹ میں جو ریجنل بجٹ ہے یا جو ریجنل ایسٹیمیٹ ہے کچھ اور لکھے ہوئے, یہ ایک آبزرویشن بن جائے گی. اور اسی طرح ایک اور 2 کتابیں اور بھی ہیں جو عام طور پر ایک آڈیٹر کو ان کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے. ایک کو کہتے ہیں شیڈول آف آتھرائز ایکسپینڈیچر, یہ گرین کتاب ہوتی ہے, اور اسی طرح ایک اور بھی کتاب اس کے ساتھ بنتی ہے جس کو کہتے ہیں سپلیمنٹری شیڈول آف آتھرائز ایکسپینڈیچر. یہ چھوٹی سی چند پیجز پہ منسٹری وائز اور گرانٹ وائز ان کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. ہر منسٹری کا اوریجنل بجٹ کتنا تھا, اس میں اس کی جو سپلیمنٹری گرانٹ آئی کتنی ہے, اور اس کی اب کرنٹ میں جو اب اوریجنل گرانٹ اب اس کی بن جاتی ہے ریوائز گرانٹ جو ہے وہ کتنی بنتی ہے. اگر وہ بک بھی آپ کو مل جائے جس کو ہم جو پہلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شیڈول آف آتھرائز ایکسپینڈیچر جو اوریجنل بجٹ کے حوالے سے بنی ہوتی ہے, اور جو سپلیمنٹری شیڈول آف آتھرائز ایکسپینڈیچر ہے وہ اس کے اندر سپلیمنٹری گرانٹس جتنی بھی آئی ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ جب سپلیمنٹری آتی ہیں تو تمام سپلیمنٹری پرنٹ نہیں ہوتی. بہت ساری سپلیمنٹری ایسی ہوتی ہیں جو لاسٹ منتھ میں مئی میں یا جون میں اگر دی گئی ہیں تو وہ اس شیڈول آف سپلیمنٹری شیڈول آف آتھرائزڈ ایکسپینڈیچر میں پرنٹڈ نہیں ہوتی, لیکن اپروپریشن اکاؤنٹ میں پرنٹڈ ہوتی ہیں. اب آپ نے خیال رکھنا ہے ایز این ایڈیٹر کہ وہ کتنی ایسی ہیں جو پرنٹڈ ہیں ٹوٹل سپلیمنٹری گرانٹ, اور کتنی ایسی ہے جو اپروپریشن اکاؤنٹ میں تو آ رہی ہے لیکن وہ ایکسیس ہے ایز کمپیئر ٹو سپلیمنٹری شیڈول آف آتھرائزڈ ایکسپینڈیچر کی. اب دونوں کا جو ڈفرنس ہے یہ آپ کی ایک آبزرویشن بنتی ہے. یہ آبزرویشن اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بتانا کہ ذرا اذان کی آواز آنا شروع ہے, 2 منٹ صبر کریں میں پھر بات کرتا ہوں آپ سے.
अच्छा जी, कमिंग बैक, अजान खत्म हो गई है, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस तरह से अगर कोई जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो फिगर आपके सामने आती हैं, उनको आप शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर और बजट बुक, जिसको हम पिंक बुक कह रहे हैं, उसके साथ, और सप्लीमेंट्री शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर की जो किताब छपती है उनके साथ भी कंपेयर करना चाहिए। उससे बहुत सारी फिगर्स में आपको डिफरेंस नजर आ जाते हैं। तो वो जो डिफरेंस आपको नजर आएगा उसको आपने पॉइंट आउट जरूर करना है, ये आपका एक ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। ये अभी आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फिगर आ रही है, यानी वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम किसी सूरत में आता है, ये हो सकता है किसी की सप्लीमेंट्री ग्रांट आई हो लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूडेड ही ना हो, और ये हो सकता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूडेड हो जबकि उसको कहीं से मिली ना हो, कोई शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर में भी उसका कोई रिकॉर्ड ना हो। फिर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। अब मिनिस्ट्री वाइज देखना पड़ता है, क्योंकि फेडरल की जो बनती है वो बहुत बड़ी होती है। हम एक एक मिनिस्ट्री को चेक करते हैं कि किस मिनिस्ट्री की कितना ओरिजिनल बजट था, कितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट आई, कितनी प्रिंट हुई है, कितनी प्रिंट नहीं हुई है, उसमें रीअप्रोप्रिएशन कितनी हुई है, उसके बाद उसका ओरिजिनल ग्रांट कितनी बनी है, फिर ओरिजिनल ग्रांट में और एक्चुअल एक्सपेंडिचर में क्या क्या फर्क आया है, इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है। और फिर ऑब्जेक्ट वाइज यानी कंपोनेंट वाइज भी देखा जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे कंपोनेंट में उसने बहुत मेजर सेविंग की हो, जो बजट लैप्स कर दिया हो। फिर कंपोनेंट वाइज भी देखा जाता है और टोटल एक्सपेंडिचर को भी देखा जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कि वो कितना जो है वो सेविंग या लैप्स हुआ है, कितना बजट जो है वो सही यूटिलाइज हो गया, यानी कितनी उसकी फिगर आ रही है एक्चुअल बजट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अंदर। बाज़ औक़ात फिगर भी गलत वहां पे प्रिंट हो जाती है, तो फिगर का भी ध्यान रखना कि ये फिगर बनती नहीं है, जो ओरिजिनल बजट है उससे टैली नहीं हो रही है वाली फिगर, फिगर का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। यानी मैं आपके 3-4 किस्म के ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने ये डिस्कस किए हैं, जो सिर्फ फिगर को देखने के लिए होती है। क्योंकि सर्टिफिकेशन आप जो कर रहे हैं, अभी आप फिगर्स की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं कि जो फिगर अपीयर हो रही हैं यहाँ पे बड़ी ठीक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही हैं। उसके अलावा अगर कोई लैप्स हो रहा है तो उसको भी बताना कि लैप्स क्यों हुआ ये पैसा। अगर कोई एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया है कहीं पे, अगर देखते हैं जो फाइनल बजट है उसके मुकाबले में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो कम है, वो ज्यादा है, और फाइनल बजट कम है, तो इसका मतलब है उतनी अमाउंट एक्सेस हो गई है। तो कितनी किस किस पीओ के तहत जो है एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया, तो कैसे उसने एक्सेस एक्सपेंडिचर कर लिया, इसकी ऑब्जर्वेशन बनाना भी बड़ा जरूरी होता है। और फिर ये देखना अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है तो कहीं उसकी रिकंसिलेशन में भी वो चीजें आई हैं कि नहीं आई, तो रिकंसिलेशन के हवाले से चीजों को देख लेना भी बड़ा जरूरी होता है। और ये वो ऑब्जर्वेशन है जो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हवाले से देख रहे हैं। इन्हीं चीजों को फिर चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी उठा के लेके जाएंगे, तो वहां पे भी आपने वो देखना होगा कि जो फिगर्स आ रही हैं वो वाकईतन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ टैली हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं वहां पे तो नहीं कोई डंडी मार दी, मिस स्टेटमेंट तो नहीं कर दे गया, ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट तो नहीं आ रही, ये देखना। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है इस हवाले से, वो ये कि समटाइम्स जो फॉरेन लोन्स हैं कुछ ऐसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट भी शो कर दिए जाते हैं जो उनका बनता नहीं है। तो लिहाजा जो लोन्स हैं, फॉरेन लोन्स को भी देखना ये बड़ा जरूरी होता है कि कहीं ऐसी फिगर कोई किसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट तो नहीं शो हो रही जो उसकी बनती नहीं है, वो जिस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट बनती है उसी में उसको जाना चाहिए। इसी तरह एक और महकमा जैसे प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आती हैं, यानी सेल ऑफ जो सेल होती है हमारी, प्राइवेटाइजेशन की जाती है, एसेट की सेल ऑफ हुई है, उसमें प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आई हैं वो किसी ऐसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट भी उनको हमने शो किया हुआ रिसीट के तौर पर जिसकी वो बनती नहीं है, वो तो किसी और मिनिस्ट्री, वो जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री है सिर्फ उसके अगेंस्ट वो शो हो सकती हैं। ये चीजों का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये बड़ी, चूंकि अभी तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, जब प्रैक्टिकल की चीजें हैं वो बहुत सारी डिटेल से देखना पड़ता है उनको जाके फिगर्स के हवाले से। तो ये सलमान मैंने आपके लिए अर्ज की है कुछ चीजें, इन चीजों को देखना। उसके बाद हमने ये एक बात ये भी कही है कि जो रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन होती है, जिसको हम आर के तहत, वो ECMRP के जो हमने पढ़ा था, उसमें जो आर है यानी रेगुलेटरी के हवाले से रूल्स और रेगुलेशन की अगर वायलेशन कहीं पे हुई है तो वो भी ऑब्जर्वेशन बनेगी। वो यानी फॉर एग्जांपल ये कि अगर प्रोक्योरमेंट सही नहीं हुए तो वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं, PPRE की ऑब्जर्वेशन हुई कि नहीं हुई, उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुई कि नहीं हुई, इनको भी वहाँ पे देखना जरूरी है। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर के लेटेस्ट चीजें हैं, या पे एंड अलाउंसेस के हवाले से जो पे अलाउंसेस मिलने हैं, जिन जिन लोगों को बनते हैं उन्हीं को मिल रहे हैं,
पे अलाउंसेस को बेशुमार रूल्स हैं, उनको देखना, वो जो ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, जो टोटल पे बनती है वो ठीक है कि नहीं, कोई किसी को गैर जरूरी अलाउंस तो नहीं मिल रहा जो उसका बनता ही नहीं है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर अलाउंस है, वो हर किसी को दिए जा रहे हैं, या जो मखसूस लोग हैं जिनकी वाकईतन वो जो बेसिक नीड्स हैं कंप्यूटर अलाउंस को हासिल करने के, वो उनको वो उस पर फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे अलाउंसेज हैं जो सीनियर पोस्ट अलाउंस है, या एंटरटेनमेंट अलाउंस है, या इस तरह से और अलाउंसेज हैं। हेल्थ अलाउंस की फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे लोगों को तो नहीं मिल रहा कि जो हेल्थ के डिपार्टमेंट से रिलेट ही नहीं करते, वो जो डॉक्टर्स ही नहीं है एक्चुअली, कुछ लोगों को दिया जा रहा है, या कोई इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें, अभी जहन बोलूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी फिगर्स आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रही हैं, हर फिगर को आपने जस्टिफाई करना होता है, देखना होता है कि ये वाला अलाउंस या ये वाली फिगर या ये वाले बैलेंसेस ठीक आ रहे हैं कि नहीं। यही तो हमारा काम है एज एन ऑडिटर। तो रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन है, या बजट के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या जो फिगरें दी गई हैं वो फिगर बजाते खुद ठीक नहीं है, किसी ने गलत जानबूझ के वो गलत फिगर डाली गई है, इन सारी को देखना और देख के ऑब्जर्वेशन बनाना, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से सर्टिफिकेशन ऑडिट की ही सारी की सारी जो है वो ऑब्जर्वेशन बनती है। ठीक है सलमान? जी सर ठीक है। और सर और इशू क्वालिफिकेशन आती है वो ओवर एंड अंडर स्टेटमेंट वाला इशू है, जैसे ऑडिट वैल्यू और बुक वैल्यू। हाँ ये तो है ना, ये तो हम जब फिजिकल ट्रांजैक्शन का ऑडिट करेंगे ना बुक वैल्यू की, और इसको हम अभी उसमें भी पढ़ लेते हैं, हम इसको प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं इस बात को। लेकिन ये अच्छा है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कोई बुक वैल्यू आई है तो ऑडिट वैल्यू का जो फर्क आ रहा होगा उसको हम एरर कहते हैं, उसको हम नॉन एरर कहते हैं ना, एक्चुअली तो KE कहते हैं, नॉन एरर का नाम उसको हम देते हैं। तो जो नॉन एरर है, जितने भी ट्रांजेक्शन में हमें मिलेगी या जितने वॉचर्स में हमारे सामने आएगी, उन ट्रांजेक्शन को हम अपनी ऑडिट वैल्यू में शामिल करके, अपनी एरर में शामिल करके उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो दो सूरत हाल हो सकती हैं, या तो वो ओवरस्टेट होगी वो वाली एरर, या अंडरस्टेट होगी। इसको कैसे पता चला कि हमें ये ओवरस्टेट हुई है या अंडरस्टेट हुई है? उसके लिए हमने कहा है कि हमेशा बुक वैल्यू में से ऑडिट वैल्यू को माइनस करना है। ये तरीका हमने रख लिया, ये रूल हमने समझ लिया। बुक वैल्यू अगर ज्यादा है और ऑडिट वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर ओवरस्टेट हुआ है। और अगर बुक वैल्यू कम है और ऑडिट वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये अंडरस्टेट हुआ है यहाँ पे एक्सपेंडिचर। यानी हम यूं कह लें कि जब भी बुक वैल्यू में से ऑडिट वैल्यू जब भी हम माइनस करेंगे, अगर वो माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब है अंडरस्टेटमेंट है। अगर वो माइनस की फिगर उसके साथ नहीं आते हमारे कैलकुलेटर में, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये वाली जो है ये ओवर स्टेटमेंट है, ये प्लस की इसमें फिर है। इस तरह से ये वाली जो ऑब्जर्वेशन आएंगी, यानी इस तरह से जो एरर हम कैलकुलेट करके लाएंगे, जो नॉन एरर की बेसिस पे मोस्ट लाइकली एरर कैलकुलेट करके लाएंगे, उसमें भी अगर कुछ सीरियस इश्यू हमें नजर आते हैं, वो भी हम उधर जाके रिपोर्ट का भी पैरा बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और कोई अंडरस्टेटमेंट है उसका भी पैरा बनाएंगे, पैरे तो हम बनाएंगे, उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, उसकी प्रोजेक्शन भी करेंगे, जो हमने तरीकेकार पढ़ा है कि उसके पास MLE होगी, फिर UL कैलकुलेट करना होगा, उसी की बेसिस पे जो नॉन एरर आई हमारे पास, उसी की बेसिस पे हमने अपनी ओपिनियन देनी होगी, वो फिर क्वालिफाइड होगी या अनक्वालिफाइड होगी, जो भी उसकी सूरत। तो ये चीजें भी हम जरूर पैरा बनाएंगे। ठीक है, आपकी बात में मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, हम प्रैक्टिकल में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों के लिए, यानी हम अकाउंट्स में अगर बैठे हुए तब भी हमें इस बात को समझ लेना है अच्छी तरह से, और अगर हम ऑडिट साइड पे बैठे तो तब भी इन चीजों को ध्यान से समझ लेना है, ताकि ये हमारी जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल आए तो हमें वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी चूंकि हमारे पास 4:20 हो गए हैं, तो हम दूसरा चैप्टर जो ये हमारा यानी चैप्टर 2 आज हमारा मुकम्मल हो गया, उसके हवाले से अब हमारी कोई चीज लेफ्ट ओवर नहीं हुई, हम सब चीजें हमने देख ली हैं। इन स्लाइडों को भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ इंशाल्लाह, तो मैं निसार को कहता हूँ फिर आपसे वो शेयर हो जाए। इनको आपने गौर से देख लेना है, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बराए मेहरबानी इनको ध्यान से देख लें और जहन में रखें, और फिर उसको कहीं मिस ना होने दें। तो यानी आज का हमारा ये जो थियरी के हवाले से काम था, चैप्टर 2 के हवाले से हमने जो पार्ट 2 देख लिया चैप्टर 2 का, वो ईसाई की एक लिस्ट भी हमने देख ली, ये आपके पास चंद स्लाइडों में आ गई है, इंशाल्लाह आप इसको भी देख लेंगे, आपको इसका भी फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल को भी। जी बेटे जी। एक्सक्यूज मी सर, जो बाकी आपने स्लाइड्स में शेयर किए हैं, जिनके सिर्फ डिटेल्स शेयर की, उनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है? मेरा ख्याल है मैंने भी इनको डिटेल से देखा है सारी को,
تو میں نے ان کو پڑھنے کے بعد جب یہ دیکھا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ سیریس تو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو جو مجھے زیادہ پرومیننٹ لگی یا جو امپورٹنٹ لگی وہ میں نے آپ یہاں پہ یہ 9 ہے تقریباً جو مجھے یہ بڑے سیریس اور اچھے بڑے نظر آئے جس میں سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال کسی چیز کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، کہتے ہیں نا وہ کوئی چیز اگر ہلکی ہم لے لیتے ہیں تو پرابلم ہو سکتا ہے. احتیاطاً ان کو سب کو دیکھیں، لیکن یہ جو والی جو 9 ہے ان کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں، ان کو زیادہ یعنی فوکس کر کے ان کو پکالیں تو زیادہ مناسب ہوگا بیٹے، یہ زیادہ مناسب ہے. ویسے تو کہتے ہیں پیپر تو پیپر ہوتا ہے نا بیٹے، آپ کسی چیز کو بھی لائٹ نہیں لے سکتے. میں کہہ دوں لائٹ ہے تو خدا نہ خواستہ کل اس میں سے کوئی کوشچن آ جائے وہ کہیں گے نعیم صاحب نے مروا دیا، یہ چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا نا دیکھیں ضرور اس کو ذرا ذہن میں دیکھ لیں، لیکن یہاں سے آپ پڑھیں گے نا یہ سلائڈوں سے آپ کو کم از کم بیسک کانسیپٹ کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. جی سر، تھینک یو. چلیں ہم آگے چلتے ہیں، کچھ پریکٹیکل کا جو ہماری چیزیں ہیں ذرا آج اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور کل کے جو ہماری ہوگی وہ جو ہمارا چیپٹر 8 کا حصہ رہ گیا تھا اس کو بھی انشاءاللہ ہم کل کے حاصل کر کے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا میکسیمم کام جو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے. ابھی ہم ذرا پریکٹیکل کو کچھ دیکھتے ہیں. پریکٹیکل 4 کو میں ذرا آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ اس میں کوئی کنفیوژن تھی کچھ ساتھیوں کو. یہ والا ہم نے کر لیا تھا لیکن یو ایل کی کیلکولیشن ہم نے کیسی کرنی تھی. یہ ہے پریکٹیکل کوشچن نمبر 5. پریکٹیکل کوشچن ہم جو کر رہے ہیں اس میں سے یہ نمبر 5 ہے. اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم جو پیپر آیا ہے آڈٹ سائیڈ والے میں اس میں یہ چیزیں کو ڈسکس ہوئی تھی، اس کو ذرا دیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ اس کو دیکھیں. یہ والی اماؤنٹس وہاں پہ دی گئی ہیں. ڈیٹا گیون کوشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ میں تو یہ سارا بنا کے کوئی ٹوٹل بھی کر دیا، کچھ ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے. ٹوٹل ایکسپینڈیچر بھی دیا ہوا تھا اس کے الگ سے کر کے، یعنی اوپر سب سے پہلے ٹوٹل ایکسپینڈیچر دیا ہوا تھا. نیچے جب پے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر یہ کمپوننٹ ہے، آپریٹنگ ایکسپنسز، سول ورکس، لون ایڈوانسز، جی پی فنڈ، پینشن، یہ کمپوننٹس ہیں سارے کے سارے اس کے. میں نے اس کوشچن میں کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو دینے کے لیے یہ کام کیا ہے کہ یہ ٹیبل بنا کے اس کے سامنے ٹوٹل بھی الگ الگ کر دیے. پیپر میں تو اس طرح سے ٹوٹل نہیں ہوا ہوئے، وہاں پہ تو آپ کو وہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر دے کے پینشن تک کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. میں نے احتیاطاً کمپوننٹ وائز ایکسپینڈیچر بھی کا ٹوٹل بھی کر دیا ہے. تو وہ دیکھیں دونوں میں فرق ہے. ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 172 بلین ہے، جبکہ کمپوننٹ وائز ایکسپینڈیچر جو ٹوٹل ہمیں دیا گیا ہے وہ 138 بلین ہے. تو دونوں کا فرق ہے. تو آپ وہ جو ہم ٹوٹل ایکسپینڈیچر کو کہہ رہے ہیں اس کو ہم ٹوٹل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ایکسپینڈیچر کہہ رہے ہیں، اس کو ہم ایف ایس ایکسپینڈیچر بھی کہہ رہے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر اتنا ہے. یہ چیزیں آپ نے اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے تو ان چیزوں کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے کہ کمپوننٹ کون سے ہیں اور ایکسپینڈیچر کی کیا صورتحال ہے. اس کے بعد جو اگلی صورتحال ہے اس میں یہ ریکوائرڈ تھا، اس کوشچن میں ریکوائرڈ یہ تھا کہ میٹیریلٹی کیلکولیٹ کریں، ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کیلکولیٹ کریں، پلان پروسیجر کریں. اور اے میں تو یہ 3 چیزیں کیلکولیٹ کرنی تھی. نمبر 2 اس میں یہ کہا گیا تھا کہ fill in the table mentioned below at 78% confidence level using the data table below. اور ساتھ ہی نوٹ لکھا ہوا تھا، یوں لکھا ہوا تھا کہ نوٹ use component wise materiality of 50% of materiality at the financial statement level. اب یہ نیچے جو دیا ہوا ہے یہ تو ہے بیسک پرسین فیکٹر کو اور پی جی ڈبلیو فیکٹر کو معلوم کرنے کے لیے کہ کسی کانفیڈنس لیول پہ یہ دو جو فیکٹرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ان دونوں ٹیبل میں جب آپ دیکھتے ہیں جس میں دونوں میں کہیں بھی 78% کا کانفیڈنس لیول نہیں دیا ہوا بلکہ 75 اور 80 کا دیا ہوا ہے، درمیان کی بات ہے، یہ 78 آ رہا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھ لینا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ہم کانفیڈنس لیول کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو ذہن میں یوں رکھیں گے کہ جو بھی قریب تھی نا 75 اور 80 کے 78 زیادہ قریب ہے 80 کے، 75 سے تھوڑا دور ہے یہ. تو لہٰذا 80 کے نیچے جو فیکٹر دیے گئے ہیں پی جی ڈبلیو فیکٹر بھی اور بیسک پریزن فیکٹر بھی، اس کو ہم یوز کر لیں گے. پریشان نہیں ہونا، ہمیں گھبرانا نہیں ہے کہ یہ والا فیکٹر تو اس میں دیا ہوا ہی نہیں ہے تو کانفیڈنس لیول، تو ہم اس کو کیسے کریں.
एक बात ये आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में जो भी चीजें आए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना पहले, उसमें कोई नोट लिखा हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उस इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंगली यूज करना है, अपनी मर्जी से कोई चीज वहां पे नहीं कर देनी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये मुझे बार बार ये सवाल पूछा गया कि सवाल में मटीरियलिटी तो दी हुई नहीं है, तो कौन सी वाली परसेंटेज हम इस्तेमाल करें। तो इसमें आप सब साथी सुन रहे हैं जो अभी मेरे सामने आ रही है, टोटल आपके पार्टिसिपेंट के वो तकरीबन 65 टोटल आ रही है, जिसमें हम 2-3 हम भी शामिल हैं, तो 63 तो लोग हैं यहाँ पे जो अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, वो मेरी बात को सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है सारे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऑन करके मोबाइल को बैठ गए हैं। अब उनको तवज्जो से मेरी बात सुन लेनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, दोबारा फिर भी कर दूंगा, लेकिन मैं बार बार इसको रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। अब मटीरियलिटी का जो हमने पढ़ा है, इसमें चूंकि एक्सपेंडिचर की बात हुई है, जो टेबल दिया हुआ था उसमें उसने एक्सपेंडिचर की बात की है। तो हमने मटीरियलिटी का जब स्लाइड्स पढ़ी थी और जब ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा था, हमने उसमें ये बात पढ़ी थी कि जब भी एक्सपेंडिचर की होगी सामने आएगा, उसकी मटीरियलिटी के 2 स्टैंडर्ड्स आपके पास अवेलेबल है, या तो कोई एंटिटी स्मॉल होगी या कोई एंटिटी लार्ज होगी। तो लार्ज की अगर होगी तो एक उसको आप 0.5% रखेंगे, यानी 0.5% आप उसको रखेंगे, और अगर वो स्मॉल है तो उसको 2% का उसको मटीरियलिटी का आप जो सीलिंग है वो रखें। इस केसेस में ये आप जो टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें लिखा है कैलकुलेट मटीरियलिटी, उसने ये तो नहीं लिखा कि आप कंपोनेंट वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करें, पहले में ए में ये बात नहीं लिखी हुई। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल फेडरल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टोटल अमाउंट है जो 172 बिलियन है, उसकी मटीरियलिटी पहले कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि वो 172 बिलियन है, हम उसको 2% पे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको 0.5% पे भी कैलकुलेट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या हमने करना है। हमें यह भी फिर पता है कि जब मटीरियलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी एक डिटरमिन की जा सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आपने ये वाली क्यों कैलकुलेट की है, ये बड़ी क्यों रखी है, छोटी क्यों रखी है। जो भी आप करेंगे आप उसमें लिख देंगे कि मैंने ये वाली मटीरियलिटी इस बेसिस पे रखी है, मेरा ये ख्याल है, मैंने इस बेसिस पे बाकी सारी कैलकुलेशन की है। तो ये तो था क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया। अब हम इसको आगे सोल्यूशन की तरफ जाके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, उसमें ये भी नीचे दिया होता है, ये वाला टेबल उसके अंदर दिया हुआ था इस तरह से। उसमें जब टेबल दिया हुआ है, शुरू वाले में कंपोनेंट नहीं लिखा, उसने लिखा ऑडिट कंपोनेंट, और उसके बाद लिखा कॉन्फिडेंस लेवल, पीजेडब्ल्यू फैक्टर, वो पूरी डिटेल सैंपल साइज तक उसने दे दी कि ये वाली कैलकुलेट हमें करके दे दी। नीचे उसने लिखा सैलरीज एंड एम्प्लॉइज बेनिफिट का उसने कॉलम बनाया था, उसके नीचे उसने सारे कंपोनेंट दे दिए थे, जो 6 के 6 कंपोनेंट है, ये उसने उसके अंदर मेंशन करके लिख दिए कि इनकी आप ये चीजें बना के दे दें मुझे। अब ये जो दोस्त हैं, जो मेरे जो ऑडिट वाले दोस्त हैं, उनको इसमें परेशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके पास वो जो ऑडिट वर्किंग पेपर किट है ये होनी चाहिए उसमें आपके पास वहां पे मौजूद, जब आप पेपर कर रहे होंगे तो फैम भी होना चाहिए और ऑडिट वर्किंग पेपर किट भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वहां से ये देख सकते हैं। ये वाली जो चीजें आई हैं ये बेसिकली प्लानिंग फाइल में से उसने उठाई हैं, जो प्लानिंग फाइल का पेज 64 है उसके ऊपर ये चीजें लगी हुई हैं। तो उसके अंदर भी वो पेज मैंने एक अलग से आपको 2 स्लाइडों में दिखाया हुआ है कि किस चीज को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये चीजें लगा दी हैं, उसी के मुताबिक हमने कैलकुलेशन करनी थी। अब हमने क्या किया, कैलकुलेशन हमने क्या की, हमने ये सोल्यूशन बना दिया कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है, जरा तो आपको बोल्ड करके दिखा दिया कि वो ये बताया था 172 बिलियन या 172.115 बिलियन, इसके अंदर हमने ये शामिल किया था। ये है टोटल एक्सपेंडिचर। इसकी मटीरियलिटी हमने कैलकुलेट की है एट द रेट ऑफ 0.5% के हिसाब से ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 172.115 बिलियन है, और उसका 0.5% हमने लिया है, जो आता है ये 860 मिलियन या 860.575 मिलियन आता है। अगर आपको पता है ना 3 डिजिट छोड़े, मिलियन और बिलियन की फिगर इस तरह से बनती जाती है। अब जब हमने ये टोटल एक्सपेंडिचर 172 के हमने लिए, वहां वो जो कंपोनेंट वाइज आ रहा था 132, उसकी 138 की हमने नहीं ली। उसने कहा है कि एफएस का एक्सपेंडिचर जो है 172 बिलियन है, उसकी मटीरियलिटी हमने 0.5% ले ली, जो ये आ गई। इसका एक्सपेक्टेड एग्रीगेट क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 सालों की एमएलई नहीं दी हुई है, तो दूसरा असूल हमारा ये कहता है कि 20% ऑफ मटीरियलिटी जो है आप कैलकुलेट करेंगे वो आपकी एक्सपेक्टेड एग्रीगेट होगा। तो 860 मिलियन का हमने 20% कैलकुलेट किया, जो 172 मिलियन बन गई। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये हमारी एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर बन गई।
اس کے بعد ہم نے پلان پروسیجر نکال لی تھی. پلان پروسیجر کا ہمارا فارمولا یہ ہے کہ مٹیریلٹی مائنس ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر. تو یہ ہم نے لکھ دیا کہ رومن 1 مائنس رومن 2 کریں گے, تو آپ مائنس کیا تو 688 پلان پروسیجر آپ کے پاس آ. اب دیکھیں یہ ہمارا پہلا جو تھا پارٹ اس کا وہ مٹیریلٹی کیلکولیٹ کرنے کا, ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کا اور پلان پروسیجر کا, یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, یعنی ایک حصہ ہم نے اس کا کیلکولیٹ کر لیا. دوسرے حصے میں نوٹ دیا ہوا تھا وہ یہ تھا بی میں کہ آپ مٹیریلٹی کا 50% استعمال کریں گے جو نیچے ٹیبل دیا ہوا اس کو فل کرنے کے لیے. اب اس کا مطلب ہے آپ کوئی اور ہر دفعہ آپ 2% یا 0.5% کیلکولیٹ نہیں کریں گے, بلکہ ایک آپ نے فگر نکالنی ہے جو 860 ملین کا 50% بنانا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا کہ 50% آپ مٹیریلٹی جو 860 ملین تھی اس کو ڈیوائڈ کیا 2 سے, تو جو 50% نکالنے کے لیے 2 سے ڈیوائڈ کیا تو جو باقی بچا وہ 430.287 ملین. آپ اس کو ملین بنانے کے لیے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ 7 کو آپ 8 بھی بنا سکتے ہیں, یعنی کیونکہ 5 جو ہے وہ بڑا ہے. 5 جی کوشچن ہے کوئی؟ ایک کوشچن ہے سر. سر کوشچن یہ ہے کہ آخری جو پیپر آیا سمر 2021 کا, اس میں جو اس طرح کا کوشچن آیا ہوا ہے نا, اس میں جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ابھی 50% آف مٹیریلٹی ہم نے جو کیلکولیٹ کی ہے نیچے ٹیبل کو فل کرنے کے لیے, اس میں ٹیبل کو فل کرنے کے لیے جو اس کی پرسنٹیج نہیں دی گئی مٹیریلٹی کی, بیٹے پرسنٹیج نہیں دی گئی. یہی میں آپ سمجھاؤں گا آپ کو, بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. اس میں اب ہم نے کچھ اور استعمال نہیں کرنی, وہاں سب کے سامنے مٹیریلٹی یہ والی آئے گی جو 50% ہم نے لکھی ہے سب کے سامنے. ہمیشہ 50% ہی لینی ہے نہ لکھی ہو تو نہیں ٹیبل کو فل کرنے کے لیے. ہاں کوشچن میں چونکہ ایسا لکھا ہے, میں اسی لیے بار بار ٹھیک کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. ایک کوشچن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کوشچن میں کیا ڈیمانڈ ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق کرنا ہوگا. ورنہ رول تو یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی اینٹی ہے تو 2% لے لیں, بڑی اینٹی تو 0.5% لے لیں اور اس کو یوز کریں. اگر وہ یہ کہے کہ اب آپ نے اس نے کہا کہ آپ نے کمپوننٹ اس کے لفظ اس میں لکھا نا, ہم نے جب ابھی یہ سلائیڈ جب ہم نے پڑھی تھی اس کے اوپر نوٹ لکھا ہوا تھا. نوٹ یہ لکھا تھا یوز کمپوننٹ وائز مٹیریلٹی آف 50% آف مٹیریلٹی آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیول. دیکھیں نا یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ کمپوننٹ وائز جو آپ نے نیچے کرنی ہے وہ ٹوٹل مٹیریلٹی کا 50% آپ نے ایز مٹیریلٹی لینا ہے تمام کمپوننٹ کے لیے, کمپوننٹ وائز. یہ والا نوٹ سر, یہ والا نوٹ جو ہے نا پچھلے پیپر میں نہیں ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اس سینیریو میں کیا لیں گے. پیپر میں ہے بیٹے, میرے پاس جو مجھے سینڈ کیا انہوں نے پیپر, اس میں تو لکھا ہوا ہے, یہ نوٹ اس میں دیا ہوا ہے. اچھا نوٹ ہے پھر سر, میں نے میرے خیال سے نہیں. آپ دیکھیں ذرا, آپ کے سامنے ہے پیپر پڑا ہوا. جی سر پیپر ہے, اس میں لکھا ہوا یو کین میک یور کیلکولیشنز ایٹ 95% کانفیڈنس لیول, 50% مٹیریلٹی کا نہیں ذکر نہیں. یہ نہیں ہے تو کچھ اور آپ پڑھ رہے ہیں بیٹے. یہ جو آڈٹ سائٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں, یہ آڈٹ سائٹ کو آیا ہے. یہ آڈٹ سائٹ سر, یہ اکاؤنٹ سائٹ پہ پیپر آ سکتا ہے اس طرح کا بیٹے؟ ممکن نہیں کہ سارا آ جائے, لیکن اس میں کچھ حصہ بھی آ سکتا ہے, کچھ یہ آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے. اکاؤنٹ سائٹ پہ جو پیپر آیا ہے نا کوسچن 7 ہے, اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. میں نے الگ سالو کر کے آپ کو دیا ہوا ہے, وہ الگ میں نے پیپر سالو کیا ہوا ہے. اچھا وہ علیحدہ ہے. میں نے پریکٹیکل 2 میں میرے خیال یا پریکٹیکل 3 میں وہ بھی میں نے شامل کیا ہوا ہے. یہ والا جو پریکٹیکل 5 ہم پڑھ رہے ہیں نا, چونکہ آپ ٹھیک ہوگا, اچھا ہوگا, زبردست آپ نے پوچھتے, میں بھی پریشان ہوتا کہ چونکہ یہ والا کوسچن میں نے شروع میں بات کیا تھا, یہ آڈٹ سائٹ پہ آیا ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ آڈٹ سائٹ میں بھی یہ چیزوں کو میں اپنے سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں نے یہ بات سمجھانی تھی کہ آڈٹ سائٹ پہ اگر آ جائے تو پھر کیسے کرنا ہے, اور جو انسٹرکشن پیپر میں دی ہوئے اس کے مطابق ہی کرنا ہے. اسی طرح اگر اکاؤنٹ سائٹ پہ بھی ایسی چیز آ جاتی ہے تو آپ نے ان انسٹرکشنز کے مطابق دیکھنا بیٹے, بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ایکسکیوز می سر, ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہوگی بیٹے؟ سر ایک کوسچن ہے. جی بولیں. سر آپ نے کہا نا جیسے پلاننگ فائل میں سے آپ پیج نمبر 64 پہ یہ ڈیٹیلز مینشن ہوں گی, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں تو پیپرز میں بکس الاؤڈ نہیں ہوتی, تو ہم اس کا ڈیٹا ہم نے جو بھی لینا ہوگا ہم کیسے دیکھیں گے؟ عام طور پر اگر وہ دے گا تو پھر ڈیٹا آپ کو دے گا, پہلی بات تو یہ ہے. اگر نہیں دیتا تو جو اسٹینڈرڈ آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ ہے وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. اس میں جو چیزیں دی گئی ان کو تھوڑا سا میمورائز کرنا, تھوڑا سا ذہن میں رکھنا, یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ جو پریکٹیکل کی سلائیڈ بنائی تھی اس میں 2 اور 3 کے اندر وہ پوری ایک سلائیڈ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, تاکہ اگر آپ کو خدا نخواستہ وہاں پرابلم ہوتا ہے تو وہاں سے آپ سلائیڈ کو دے سکتے ہیں.
اس کے علاوہ میں نے کیلکولیشن بھی الگ الگ کر کے بھی وہ بتا دیے کہ اگر ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر میں سے پی جی ڈبلیو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, بیسک پریسیجن کیسے, وہ بھی میں نے فارمولے آپ کے سامنے بنا کے رکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو اس کیلکولیشن میں کوئی پرابلم ہو. تو لہٰذا یہ جو پریکٹیکل کی جتنی بھی سلائیڈز آپ کے پاس آئی ہیں بیٹا جی, ان کو ذرا ایک دفعہ ایک نظر توجہ سے دیکھ لیں. پھر بھی اگر کوئی پرابلم رہتا ہے تو میں حاضر ہوں, کوئی پرابلم نہیں, آپ مجھے اپنے گروپ کے اندر بھی یا ویسے بھی سیپریٹلی بھی آپ مجھے کر دیں تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جو بھی آپ کی کلیئرٹی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی سر, تھینک یو. یہ والا جو پیپر ہے نا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ چونکہ صرف آڈٹ والوں کے لیے آیا تھا لاسٹ ٹائم, تو ان کو میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انسٹرکشن دی ہوئے ہیں اس انسٹرکشن کے مطابق کریں. اکاؤنٹس والوں کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ پیپر کو پڑھیں, جو انسٹرکشن دی ہوئی ہے اس انسٹرکشن کے مطابق کام کرنا ہے, اپنی مرضی سے پھر نہیں کرنا. اگر کوئی انسٹرکشن نہیں دی ہوئی تو جو مرضی آپ کریں, چاہے 0.5% کر کے کیلکولیٹ کریں, چاہے 2% بھی کیلکولیٹ کریں, وہ آپ کی آپ نیچے لکھ دیں کہ میں نے اس وجہ سے اس کو کر دیا ہے, بس وہ پھر جواب آپ کا ٹھیک ہوگا, غلط نہیں ہوگا. تو کوئی آپ کو کہ میں نے تو 0.5 پہ کیا, چھوٹی تھی, آپ نے 2 پہ کیوں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو بھی آپ پرسنٹیج اڈاپٹ کریں گے اس کو کنسسٹنٹلی آپ نے اڈاپٹ کر کے کیلکولیشن اپنی کر لینی ہے, آپ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. جی بیٹے, وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے کیلکولیشن کی ہے 5% کی, آپ نے ٹوٹل ایکسپینڈیچر پہ کی ہے, تو اس کو کمپوننٹ وائز ایکسپینڈیچر پہ تو نہیں کرنا چاہیے مٹیریلٹی کو؟ نہیں کرنا بیٹے, نہیں کرنا. عثمان بول رہے ہیں. جی جی جی, اس میں گزارش ہے بیٹے جی, میں نے یہی کہا نا کہ جو یہ ٹیبل آیا تھا نا آپ کو, یہ والا ٹیبل نظر آ رہی ہے سلائیڈ, یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں جو نوٹ لکھا ہوا تھا وہ یہ لیتا کہ یوز کمپوننٹ وائز مٹیریلٹی آف 50% آف مٹیریلٹی ایٹ دی فائنینشل اسٹیٹمنٹ لیول, یعنی جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر کی مٹیریلٹی آپ نے کیلکولیٹ کی ہے اس کا 50% تمام کمپوننٹس کے ساتھ کریں. اب کمپوننٹ وائز نہیں کرنا, یہاں پہ نوٹ دیا ہوا ہے, یہ نوٹ بڑا ضروری تھا پڑھنا, لیکن کچھ دوستوں نے یہ نوٹ نہیں پڑھا اور جس کی وجہ سے ان کا پریکٹیکل میں پرابلم ہو گیا. تو میں نے اب آپ کو یہ کر کے, یہ والی سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس میں نے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیول کے تھا وہ 72 ملین تھا, اس کی جو مٹیریلٹی آئی تھی 860 ملین آئی تھی, اس کا 50% ہم نے کیلکولیٹ کر لیا جو 430 ملین ہے. اب 430 ملین کو ہم یوز کریں گے اپنے پورے اس ٹیبل کو فل کرنے کے لیے. یہ دیکھیں, یہ میں نے کمپوننٹ وائز کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اور اوپر ایک نوٹ بھی لکھ دیا ہے. نوٹ میں نے لکھا ہے the given confidence level of 78% is not mentioned in the table. Therefore, values under confidence level 80% are used for calculation purposes. Figures in rupees. یہاں پہ روپیز, ٹوٹل روپیز استعمال کیے, یعنی ہم نے ان کو ملین میں یا بلین میں چینج نہیں کیا. یہ والی سلائیڈ جو ہے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے, میں نے ہر جو بھی کالم ہے اس کے نیچے لکھ دیا کہ اس کی کیلکولیشن کہاں سے آئی ہے. اس کو اگر ساروں کے الگ الگ کیلکولیٹ کرنی بہت ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. اس نے ایگزامینر نے یہ سوچا کہ اس نے 3 چیزیں ایسی دے دی آپ کو, 4 چیزیں بلکہ, جو جس کی ایک ہی فگر آنی ہے, بار بار سب کے اندر ایک ہی فگر آنی ہے. اس لیے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے اس نے صرف یہ دیکھا کہ آپ کتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو کتنی ہے اس والی چیز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اس نے پھر یہ کیا کہ 50% مٹیریلٹی ہم نے جو لی تمام کمپوننٹ کے سامنے ہم نے وہی لکھ دی. پی جی ڈبلیو فیکٹر تمام کمپوننٹ کے سامنے وہی آ گیا. کانفیڈنس لیول میں 80% نہیں لکھنا, آپ کا کانفیڈنس ہے 78% ہی, آپ 78% ہی لکھیں گے. لیکن نوٹ اوپر آپ نے دے دیا کہ آل دو پیپر میں 78% کانفیڈنس لیول ہے, لیکن جو فگرز ہیں ہم نے 80% کے کانفیڈنس لیول کے نیچے جو آ رہی تھی پی جی ڈبلیو کی اور بیسک پریسیجن کی, وہ ہم نے فیکٹرز کی جہاں پہ لگا دی. اب دیکھیں کانفیڈنس لیول سب کا برابر آ گیا, پی جی ڈبلیو فیکٹر بھی سب کا ایک ہی آنا ہے. مٹیریلٹی ہم نے 50% والی لینی ہے, 430 ملین ہی, سب کے نیچے 430 ملین آ گئی. ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر بھی وہی لینی ہے جو اس میں آ رہی ہے ہماری, اس کے مطابق وہ 86 ملین آ رہی ہے, وہی ہم نے لینی ہے. وہ کیسے نکالتے ہیں کہ وہ 20% آپ جو مٹیریلٹی ہے, اب مٹیریل ہمیں 430 ہے, اس کا 20% ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا, تو 430 ملین کی ہم نے کی, 86 ملین آ گئی. یہ ہم نے اس کی وہ 430 ملین کے مقابلے میں یہ ہم نے کیلکولیٹ کر دی. اس کے بعد پلان پروسیجر کے لیے کیا ہے 4-5 میں نے اوپر لکھ دیے ہیں, پیپر میں نہیں لکھا ہوا تھا لیکن میں نے لکھ دی تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے اور اب یاد بھی رہے. پلان پروسیجر کیسے کرنی ہے 4-5, یعنی مٹیریلٹی میں سے ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ نکالا تو پلان پروسیجر آ گئی,
وہ آپ کے سب کی ایک ہی آنی ہے, کوئی چینج نہیں ہونی, سب کمپوننٹ وائز رہنی ہے. اسی طرح پی جی ڈبلیو فیکٹر سب کا ایک جیسے رہنا ہے. وہ کیا ہے, ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ملٹیپلائی بائی جو ہمارا پی جی ڈبلیو فیکٹر ہے, اور پی جی ڈبلیو فیکٹر کہاں دیا ہوا ہے, 3 میں دیا ہوا ہے, یعنی ہم نے ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو وہ 33 ملین آ گئی. یہ پی جی ڈبلیو سب کا برابر آ گیا. بیسک پریسیجن بھی سب کی ایکول آ جائے گی. وہ 6-7 ہے. 6 میں ہمارا کیا ہے, پلان پریسیجن, اس میں سے ہم نے پی جی ڈبلیو فیکٹر جو ہے وہ مائنس کیا, جو بھی پی جی ڈبلیو آئی ہے, تو باقی جو بچا 310 ملین, یہ ساروں پہ آ گئی. بیسک پریسیجن سب کی آ گئی. فرام ٹیبل جو تھا وہ 1.16 فیکٹر ہمارا یہ آ رہا ہے. اب ایوریج سیمپلنگ انٹرول ہم نے کیسے نکالنا ہے, 8/9, یعنی بیسک پریسیجن کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے کس سے, یہ 1.61 سے, یہ جو ہمارا آ رہا ہے بیسک پریسیجن فیکٹر ہے, اسے جب ڈیوائڈ کیا تو ایوریج سیمپلنگ انٹرول جو ہے وہ 192 ملین آ گیا. سب کا یہی آنا ہے. اس کے بعد ٹوٹل پاپولیشن کی بات تھی. وہ جو کمپوننٹ وائز نے پاپولیشن ٹوٹل دے دی تھی شروع میں ٹیبل, اسی طرح کمپوننٹ وائز لکھنی ہے. ہم نے اپنی طرف سے اب کوئی نہیں, ٹوٹل پاپولیشن وہی ہے, وہی لانی ہے. وہ جو ٹیبل میں دی ہوئی ہے, چونکہ کمپوننٹ تو پاپولیشن ایکچولی وہی ہے, وہی آنی ہے. اب اس جو کمپوننٹ جو پاپولیشن ہماری آئی ہے اور جو ایوریج سیمپلنگ انٹرول آ گیا ہے, اس کی بیسس پہ ہم نے سیمپل سائز کیلکولیٹ کرنا ہے, یعنی پاپولیشن کو ڈیوائڈ کرنا ہے ایوریج سیمپلنگ انٹرول سے. تو جو جواب آئے گا وہ ہمارے نمبر آف ووچرز ہوں گے یا نمبر آف سیمپل ہوگا. اس میں پوائنٹ میں نہیں لکھنا. آپ نے اگر وہ 0.5 کہیں پہ آتا ہے کہیں پہ, تو اس کو اگلے والے ڈیجٹ کو 1 بڑھا دیں, اور اگر 5 سے کم ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اس طرح سے ایک کمپلیٹ فگر آپ کے سامنے آ جائے گی. جو پے میں 378 آ رہی ہے, آپریٹنگ ایکسپینس میں 92 آ رہی ہے, سول ورک میں 186 ووچر دیکھنے ہیں, لونز اینڈ ایڈوانسز کا کوئی نہیں ہے ریکارڈ, تو 0 آ رہی ہے, جنرل پروویڈنٹ میں 30 اور پینشن کے 34 ووچرز ہم نے چیک کرنے ہیں. یہ کیلکولیشن میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. یہ تقریباً یہ 100% کیلکولیٹ آپ اسی طرح رہنی ہے, اس کے اندر اور کوئی کیلکولیشن نہیں آتی. لیکن اگر کوئی انسٹرکشن اس میں سیپریٹ دی گئی ہوگی کوشچن میں, تو اس کے مطابق ہی کرنا ہے. لیکن کیلکولیشن کا جو طریقہ ہوگا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, وہ یہی رہے گا. کیلکولیشن انہی کس کالم میں سے کس کو کرنا ہے, کس کو کس سے ڈیوائڈ کرنا ہے, کس کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے, کس کو کس میں سے مائنس کرنا ہے, یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں یہاں ڈیٹیل کے اندر. آگے کچھ کیلکولیشن جس طرح سے کوشچن آئے گا اس کے مطابق کرنی ہوگی, لیکن ان کا طریقہ کار یہی رہے گا جو اوپر میں نے پوری ڈیٹیل کے آپ کے سامنے کر دی ہے. اس میں ایک اور چیز وہ دیکھنے والی, یہاں پہ تو میں نے کمپلیٹ فگرز لکھی ہیں ساری, نہیں وہ یونٹ تک کی ساری فگریں آئیں. دوسرا ٹیبل ایک اور میں نے بنایا آپ کے لیے, یہ ہم نے کمپوننٹ وائز کیلکولیشن کی ہے, لیکن یہاں پہ جو یہ فگر ہے یہ غلط لکھا گیا, روپیز ان ملین, یہ روپیز ان بلین ہے. جو ٹوٹل پاپولیشن آ رہی ہے وہ ساری ملین بلین دونوں میں آ رہی ہے ایکچولی, تو ہم اس کو ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ بلین میں لے لی ہے, باقی چیز جو ہے وہ ملین میں بھی آ رہی ہیں, تو روپیز ان ملین بلین دونوں کو ہم چلا لیتے ہیں, نو پرابلم. یہ کچھ فگر ہم نے جو اس کو شارٹ کر کے بھی لکھ دیا تاکہ آپ کو زیادہ بڑی بھی نظر آ سکے. پچھلے والی ٹیبل کی بات ہے, اس کو ہم نے ٹیبل 2 کا نام دے دیا, لیکن اس میں ملین کے حساب سے چیزیں ڈال دی ہیں اور یہ آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ نے دونوں طرح سے میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے. کیلکولیشن وہی رہنی ہے, جو ٹاپ پہ جو کالم بنے ہوئے اسی طرح رہنی ہے. کوئی انسٹرکشن اگر ڈفرینٹ ہوگی تو آپ اس کے مطابق کریں گے جو بھی ہوگی. اس طرح سے یہ آپ کا کوشچن حل ہو جائے گا. یہ ہمارے جو لاسٹ ٹائم جو بڑا کوشچن تھا, یہ پورا کوشچن ہمارے سامنے یہاں پہ سالو ہو گیا انشاءاللہ. آپ یہ سلائڈیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کر دیے ہیں, کچھ اور بھی میں تیار کر رہا ہوں ان دا مین ٹائم, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اور پھر ہمارا پریکٹیکل کا بھی میجر حصہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا. تھیوری کا بھی کل ہم آخری جو چیپٹر 8 ہے انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ جو رہ گیا ہے وہ ہم شیئر کر لیں گے. اور اس طرح سے کل ہم فیم کی جو تھیوری کے جتنا بھی حصہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. پریکٹیکل کی چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, 1-2 دن لگا کے کوشش کریں گے کہ وہ پھر آپ کو عتیق بھائی آپ کو بتا دیں گے کہ کن کن دن پہ ہم ساری کلاس آ جائے, تو تاکہ ہم فزیکل کلاس کر لیتے ہیں کہ پریکٹیکل کو وہاں بھی شیئر کر لیتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ کوئی اگر کنفیوژنز ہیں تو وہاں بھی ہم ان کو کلیئرفائی کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کوشچن ابھی اس حوالے سے؟ سر ایک کوشچن پوچھنا ہے. بولیں جی بولیں. سر آپ نے کہا تھا کہ جب ایم ایل ای کیلکولیٹ کریں گے تو ریونیوز اور ایکسپینڈیچر کو سیگریگیٹ کریں گے, تو سر پوچھنا یہ تھا کہ ایکسپینڈیچرز میں بھی اگر ڈفرینٹ نیچرز کے ہیں کچھ, تو ان کو بھی سیگریگیٹ الگ سے کرنا ہے یا اوور آل سب کو ایک لے لینا ہے؟
अच्छा जी, पहले बेतबार लफ्ज है, एक है MLE, MLE कुछ और चीज है, एक दूसरा लफ्ज है मटीरियलिटी, मटीरियलिटी कुछ और चीज है और MLE कुछ और चीज है। अब सब आपका क्वेश्चन मुझे लगता है कि मटीरियलिटी के हवाले से आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक्चुअली MLE के हवाले से नहीं पूछ रहे। MLE कुछ और चीज है, उसको मैं बयान करता हूँ आपको। सर उसमें आपने कहा था ना MLE के लिए रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को अलग अलग MLE कैलकुलेट करना है। जी जी जी, अच्छा उसकी बात वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ इसका मतलब आप सिर्फ MLE की बात कर रहे हैं। जी, ठीक है, एक्सपेंडिचर को भी डिफरेंट सेग्रीगेट करना है या एक्सपेंडिचर जिस नेचर का भी होगा तो उसको एक ही लेना है हमने ओवरऑल? जी मैं अर्ज कर, बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ आप मोस्ट लाइकली एरर की बात करें, सिर्फ MLE की। MLE जब भी कैलकुलेट की जाती है, जाहिर है उसके कंपोनेंट डिफरेंट है। एक्सपेंडिचर एक डिफरेंट कंपोनेंट है और रेवेन्यू एक डिफरेंट कंपोनेंट है। रेवेन्यू की चीजों को एक्सपेंडिचर से मिक्स नहीं किया जा सकता और जो एक्सपेंडिचर की चीजें हैं उनको रेवेन्यू के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए और आपको वहां पे क्वेश्चन में ऐसी सूरत हाल हो कि वहां पे डेटा इस किस्म का हो कि कुछ एक्सपेंडिचर के हवाले से कुछ चीजों की कैलकुलेशन करनी हो और कुछ एक्सपेंडिचर के हवाले से और कुछ रेवेन्यू के हवाले से, यानी दोनों के हवाले से अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो दोनों को सेपरेट रखना है। बिल्कुल ठीक है, MLE एक्सपेंडिचर की अलग कैलकुलेट की जाएगी और रेवेन्यू की अलग कैलकुलेट की जाएगी, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकती। इसलिए कि जो एक्सपेंडिचर के वाउचर होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। जो रेवेन्यू के जो चालान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम वाउचर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। रेवेन्यू अलग एक स्टेटस है और एक्सपेंडिचर एक अलग कंडीशन है, कंपोनेंट अलग से हमको। इसलिए जब भी हम नॉन एरर, जब हम सैंपलिंग करेंगे उसमें से सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए, तो रेवेन्यू की अलग से सैंपलिंग होगी और एक्सपेंडिचर की अलग से सैंपलिंग होगी। दोनों में जो एक्चुअल एरर आएगी, यानी जिसको हम नॉन एरर कहते हैं, उसको सेपरेटली लिखना है, उसको उसका टेबल सेपरेट बनाना है। उसी टेबल के मुताबिक उसकी बुक वैल्यू और ऑडिट वैल्यू और एरर और टेंटिंग्स कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद फिर एक एडजस्टिंग टेंटिंग भी है, वो भी मैंने प्रैक्टिकल कराना है आपको इंशाल्लाह, वो भी कैलकुलेट करने के लिए आपको समझ आनी चाहिए। रेवेन्यू की अलग हो जाएगी और एक्सपेंडिचर की अलग हो जाएगी, उसकी एक्सट्रापोलेशन भी अलग अलग होगी। जब जो भी MLE की बेसिस पे जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, उसकी बेसिस पे हम उसकी UEL कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंडिचर की अलग करेंगे और रेवेन्यू की अलग करेंगे। और UEL जिसको हम अपर एरर लिमिट कह रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल 3 में कि क्या है, कि हम उसको MLE प्लस बेसिक प्रिसीजन प्लस PGW यानी प्रिसीजन गैप वाइडनिंग, इन तीनों अमाउंट्स को प्लस कर लेते हैं, तो जो जवाब आता है वो हमारी UEL होती है, यानी अपर एरर लिमिट। तो अगर वो फिर देखना पड़ेगा कि अपर एरर लिमिट और MLE जो है वो क्या फिगर आ रही है एज कंपेयर टू मटीरियलिटी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पे मटीरियलिटी से किया जाता है कि मटीरियलिटी से कम है या ज्यादा है UEL और जो हमारी MLE है। फिर उसकी बेसिस पे ओपिनियन देनी होती है, जो भी फिर ओपिनियन बनेगी वो अकॉर्डिंगली दी जाती है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लैरिटी समझ लेनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर के हवाले से अलग कैलकुलेशन होगी, हर चीज की नॉन एरर की भी, मोस्ट लाइकली एरर की भी, UEL की भी अलग होंगी। और अगर रेवेन्यू है उसकी हम कोई बात कर रहे हैं, रेवेन्यू के हवाले से अलग होंगी, उनकी बुक वैल्यू और ऑडिट वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी होंगी, जो भी टेंटिंग होगी उसकी कैलकुलेशन सेपरेट होगी। ठीक हो गया बेटे? जी सर।